अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। ढोलक की थाप ने उसे जैसे ख्वाब से बेदार कर दिया। बैठे बैठे खो जाने वाली ये आदत उसकी हमेशा से ना थी। ये तो चंद माह का करिश्मा था जिसने उसकी आदत में नुमायां तब्दीली रोनुमा की थी। उसके तख़ील की दुनिया शोर हंगामे से मुतासिर न होती थी। ख्वाब, और वो भी मनपसंद हसीन, उनके टूटने पर गुस्सा हद से सिवा ना हो तो क्या हो। हाजिरीन महफिल उसके चौंकने और बुड़बुड़ाने को खातिर में न लाते हुए अपने शोर गुल में मगन रहे। वो बाहर की आवाज़ों का गला घोंटती अपने कमरे में बंद हो चुकी थी, मगर अंदर क्या तूफान बरपा था कोई नहीं जानता था। इन हंगामों से वो खुद को कैसे आज़ाद करे, ये वो नहीं जानती थी। फजर शाह जहाज़ेब शाह की लाडली कोई इकलौती बेटी नहीं थी। सजदा और ईमान के बाद दुनिया में आने के बावजूद उसने मोहब्बत और लाड में कोई कमी ना पाई थी। ईमान खुद तो कैसा स्टाइलिश सूट बनाया है और मेरा ये कफन सी दिया। फजर ईमान का हाल ही में तैयार किया होकर आया सूट हाथ में लिए शिकवा कर रही थी। ए फजर, तेरा दिमाग तो आसमान पर है। 30,000 के सूट को कफन कह दिया, अल्लाह तेरी शान। आमना भी हमेशा की तरह उसकी बात पर खुशियानी होकर रह गई। उसका दीन ईमान तो है ही नहीं। खुद ही कहा था मेरा वाइट कलर का सूट लाना, और अब मोहतरमा के नाक से नीचे ही नहीं उतर रहा। ईमान माँ को मजीद ताव दिलाते हुए बोली। फजर तो बात करके पछता रही थी और हमेशा के लिए अहद करने लगी कि पहले सोचूंगी और फिर बोलूंगी। बड़ी बहन सज्जा की शादी और घर की पहली तकरीब होने के तहत एहतमाम में कोई कमी न थी। तैयारियां अरूज पर थीं तो डांट का ग्राफ भी आसमान से उतरने को तैयार नहीं था। लाडली फजर सबसे ज़्यादा अताब का शिकार थी। बाबा जान, देखें ना, मेरा जोड़ा ईमान से कम लग रहा है। मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। आप ही के ससुराल वाले क्या कहेंगे कि ये तो इनकी सौतेली बेटी है। ज़बरदस्ती के आंसुओं और दिल चीरती इत्तला पर बाबा की लाडली अपने मकसद में कैसे कामयाब ना होती। डार्क मैरून रंग की एम्ब्रॉयडरी से मुज़य्यन कुर्ता पाजामा पहने तकमील से तैयार फजर शाह हर निगाह का मरकज़ बनी लहक लहक कर गा रही थी। आई मेहंदी की रात, लाई सपनों की बारात, निगाह खीरा करने के तमाम लवाजमात से लैस ये परिविश इबाद अहमद की निगाहों से कैसे मख्फी रह सकती थी। अमेरिका से एडवर्टाइजिंग की डिग्री लेकर लौटने वाले इबाद अहमद सद्दा के होने वाले देवर के लिए मशरकी रूप का ये अनोखा अंदाज इंतहाई जाज़िब नज़र था। चिलचिलाती गोरियों का शहर खिलखिलाती जिनसियत में डोल गया। उसकी निगाहें ही नहीं, सोचें भी उसके काबू में नहीं थीं। वो बात करने के बाद सोचने लग पड़ता कि अभी क्या कह रहा था। अपनी कैफियत को दोस्तों की शरीर निगाहों से बचने के लिए वो अलग थलग रहने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ हर बात से बेनियाज फजर शाह की चीखों पुकार अरूज पर थी। फजर, घर जाने का इरादा नहीं है? यहीं रहना है क्या? ईमान ने चपड़ चपड़ बातें करती फजर को झाड़ पिलाई। तकरीब इख्तिताम को पहुंच चुकी थी। तकरीबन सभी मेहमान रुखसत हो चुके थे। सजदा की नंद से मसरूफ़ गुफ्तगू फजर को देखकर ईमान जल भुन कर रह गई। ईमान, आराम से बात करो, देख नहीं रही हो कितने अहम मसाइल पर डिस्कशन हो रही है। फजर ने कमाल लापरवाही से कहा। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है, 4 बज रहे हैं और सुबह तुम्हारा इकनॉमिक्स का टेस्ट है। ईमान ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा। हरबा कामयाब रहा। वो फ़ौरन बाहर की तरफ निकली, मगर आधे ही रास्ते में ट्रैफिक फिर जाम थी। अब क्या है? ईमान, मेरा दुपट्टा ऊपर ही रह गया है, वो तो ले आओ, बाद में मिल जाएगा, देर हो रही है। ईमान ने उसे बाहर की तरफ घसीटा, मगर वो खुद को उसके शिकंजे से आज़ाद कराकर वापस दौड़ी। मतलूबा कमरे तक पहुंची तो अंदर से निकलते वजूद से बमुश्किल खुद को टकराने से बचाया। अजनबी के लबों की मुस्कान उसे सरासीमा करने को काफ़ी थी। पहलवानी प्रॉब्लम। इबाद अहमद के लहजे में मिठास की भरमार थी, जबकि फजर के जहन पर होल सवार था। वो मेरा दुपट्टा रंग दूँ? इबाद ने शोखी से जुमला मुकम्मल किया। जी। फजर की आंखें फटने के करीब हो गईं। इबाद ने उसे पंच लाइन वाले जुमले से बमुश्किल खुद को बचाया और अधूरी बात समझते हुए अंदर पलट गया। दुपट्टा सामने ही रखा मिल गया, मगर वो कुछ सोचता हुआ खाली हाथ लौट आया। सॉरी, दुपट्टा फिलवक्त दस्तयाब नहीं, शायद भीड़ में आगे पीछे हो गया हो। आप फिक्र ना करें, जैसे ही मिला मैं आप तक पहुंचा दूंगा। वो उर्दू दानी के जौहर दिखाता उसे इत्तला दे रहा था, जो अजली लापरवाही से आधी बात सुनकर वापस हो चुकी थी। एक्सक्यूज़ मी, अब ये तो बताती जाएं, दुपट्टा मिल गया तो पहुंचाऊं कहाँ? बाद उसके पीछे चला आया। मेरे घर पहुंचा दीजिएगा। फजर बेतुका बोलती हुई तेज़ी से कदम उठा रही थी। लेकिन आपका घर कुराए अर्ज़ के कौन से खिते पर है? बाद उर्दू दानी के चक्कर में बोलने लगा था।
ईदी सेंटर पहुंचा दें, मगर इस वक्त मेरी जान छोड़ दें। फजर बेजारी से गोया हुई, ओके मैम, मगर आप ये तो बता दें आप हैं कौन। बात की ढिठाई अरूज पर थी, शायद वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। मैं आप ही की बहन हूँ। फजर जान छुड़ाते अजीबो करीब तारुफ कराती गेट अबूर कर गई। अबाद आप ही की बहन का नाम पूछने की हसरत दिल में लिए खड़ा रह गया। अम्मा आज छुट्टी कर दे, प्रॉमिस। आइंदा डेली कॉलेज आया करूंगी। वो नींद से बोझल पलकों के साथ माँ के कंधे पर सवार थी। शादी गुजरने के बाद उसकी थकावट जाग उठी थी। वो भी नींद पूरी ना होने के बाइस मरियल बकरी की तरह बैठी थी। कोई छुट्टी नहीं करनी, ये तुम्हारा कॉलेज है या मजाक? 2 दिन पढ़ाई तो 4 दिन छुट्टी। ईमान ने उसकी कोशिशों पर पानी फेरते हुए कहा। तुम बी जमा लो, चुप रहो, वो बदतमीजी से बोली। ओहो फजर, ईमान ठीक कह रही है, तुम छुट्टियों में खुद कफील होती जा रही हो। शादी में तो तुमसे ज़्यादा कोई अलर्ट और चाकू चौबंद ना था, और स्टडी का वक्त आया तो तुम्हारी नकाहत। बहुत बुरी बात है, चलो तैयारी करो। माँ के हतमी अंदाज ने उसे मज़ीद कुछ कहने का मौका ना दिया। वो बेदिली से उठकर तैयारी करने लगी। ईमान की मुस्कुराहट अलग जलाई दे रही थी, मगर फ़ोन की बेल पर ईमान ने मज़ीद स्ताने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हेलो, ईमान ने फ़ोन रिसीव किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको किससे बात करनी है? इस घर में जो सबसे ज़्यादा हसीन हस्ती हैं, मुझे उनसे बात करनी है, अजनबी मर्दाना आवाज़ ने सोबर अंदाज में जवाब दिया। वो तो आप कर ही रहे हैं। ईमान भी अपने नाम की एक थी, लेकिन मुझे जिससे बात करनी है वो हसीन होने के साथ साथ मासूम, क्यूट, स्वीट और ओ हेलो, ज़रा ब्रेकें लगाओ। ये शरीफों का घर है कोई? ईमान तीखे लहजे में मुखातिब को लिताड़ते हुए बोली। उसने ज़रा सी बेतकल्लुफ़ी क्या दिखाई। बदतमीज़ी के रिकॉर्ड टूट गए थे और वो दिल में खुद को कोसने लगी। ओह, आई एम जॉकिंग, मैं अबाद बात कर रहा हूँ, सद्दा भाभी का देवर। अबाद फ़ौरन संभल कर तारुफ करवाने लगा कि मज़ीद इज़्ज़त अफजाई ना हो जाए। ओह सॉरी, मैं पहचानी नहीं आपको, सीधे तरीके से बात करनी चाहिए थी। ईमान ने भी बहन के ससुराल का लिहाज करते हुए खुश इखलाकी का मुजाहरा किया। असल में रोशनी को फजर से बात करनी थी, मैंने तो बस फ़ोन ऑपरेट किया है। अबाद ने अपनी बहन के हवाले से बात आगे बढ़ाई, जो फजर की दोस्त बन चुकी थी और उसी के तवस से वो फजर का नाम जान चुका था। फजर को वैन वाले अंकल से लेट होने पर सख्त सुनना पड़ा। दूसरी तरफ ईमान की सदाएं आ रही थीं। वो तेज़ आंधी की तरह ऊपर आई। क्या मुसीबत है? नीचे अंकल का हॉर्न बज रहा है और ऊपर तुम्हारा। फजर खुद तो कहकर फ़ोन की तरफ बढ़ गई, मगर ईमान का निज़ाम हाजमा उसकी जली कटी बात हजम करने की नाकाम कोशिश में मसरूफ़ था। हेलो, हाय, क्या हाल है? भारी मर्दाना आवाज़ से वो हकदक रह गई। हाय, ये ईमान तो कह रही थी कि तुम्हारी दोस्त का फ़ोन है, उसकी भी कोई गल्त सीधी नहीं है। वो रिसीवर थामे ईमान को कोसने लगी, जबकि इबाद अहमद उसकी हेलो के खुमार में खो गया। शोखी से भरपूर आवाज़ उभरी। वो चौंक उठी। पहले आप ये बताएं, आपको किससे बात करनी है? आपसे। मुख्तसर जवाब हाजिर खिदमत था, लेकिन आप हैं कौन? उसने अब जाकर काम का सवाल पूछा। वेरी सैड, आप मुझे भूल गई, जबकि मैंने लम्हे भर आपको फरामोश नहीं किया। वैन के हॉर्न में गुम फजर ने उसकी बात को बमुश्किल नज़रअंदाज करते हुए कहा। आपको जो कहना है जल्दी कहें, मुझे देर हो रही है। ओके, आपका दुपट्टा मेरे हाथ में है, कब तशरीफ़ लाऊं आपकी अमानत पहुंचाने के लिए? हद हो गई, आपने इतनी सी बात कहने के लिए इतनी सुबह फ़ोन करके मेरी नींद, वक्त और सुकून ज़ाया कर दिया। स्टूपिड, फजर चीख कर रह गई। क्या हुआ भाई, बात नहीं बनी शायद? रोशनी ने शरारत से छेड़ा। छोड़ो यार रोशनी, इतनी सुबह बेइज्जती हो गई। इबाद मुंह बसोरते हुए बोला। आज तो शायद दिन ही डांट का था। कॉलेज लेट पहुंचने पर प्रिंसिपल से और अब क्लास टीचर से नवादरात के वसूल के बाद वो दिल ही दिल में ईमान को कोस रही थी, जिसने आज सुबह उसे नींद से बेदार किया था। ओहो, आ गई शहजादी शादियां अटेंड करने के बाद। समन ने टीचर के अंदाज में तंज़ी अंदाज अपनाया। समन, आज मुझसे बात कम करना, वरना नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। वाह, इतने दिनों के बाद दोस्तों से यूँ मिला जाता है ना। शेम ऑन यू। समन के लताड़ने पर वो कदरे शर्मिंदा हुई। सॉरी समन, आज इतना कुछ हुआ कि मेरा मूड इंतहाई ख़राब है। वो धीमे लहजे में बोली। अपने मूड को दुरुस्त कर लो, आज इकोनॉमिक्स के नए टीचर आ रहे हैं, जो खैर से काफ़ी रूड किस्म की शख्सियत समझे जाते हैं। मेरी पेशन गोई है कि तुम्हारा जवाल शायद मज़ीद जारी रहे। सुमन ने उसे पुरइसरार होकर कहा। वो वाकई दहल गई। दुआ जो उसकी क्लास फेलो थी की तबीयत अचानक ख़राब होने पर वो उसे लेकर मेडिकल रूम की तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। खड़ से सलाम पर सब ने अपनी अपनी निशस्त पर अदब से बैठ गई। आने वाली शख्सियत भी खासी जानदार थी। लड़कियों के लिए इंस्पायर होने के तमाम लवाज़मात मौजूद थे, मगर साहब काफ़ी तपे हुए मालूम होते थे। लड़कियों की हिस्स शरारत डरी सहमी हुई थी और लेक्चर ने तो रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। आप सब अच्छी तरह जानती हैं हमारा बहुत सा कीमती वक्त ज़ाया हो चुका है, लिहाजा हमें इस शॉर्ट टाइम में मिलकर वर्क करना है। इसके लिए मेरी रहनुमाई और आपकी मेहनत और ताउन ज़रूरी है।
میرا ساتھ دیں گی تو بہترین رزلٹ میری گارنٹی ہے، اور وگرنہ مجھے آپ کی ناکامی پر دکھ نہیں ہوگا۔ ناؤ فرسٹ آف آل ریڈنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ لڑکیاں جو طویل لیکچر سے ہی دم بخود تھیں، ریڈنگ کرنے کے فرمان نے تو انہیں ادمرہ ہی کر دیا۔ ایم اے کی طالبات سے مشکل ریڈنگ کرائی جائے تو تمام قابلیت سامنے آ جاتی ہے۔ سمن نے ریڈنگ کا بیڑا اٹھایا، مگر محترم کا غصہ تب آیا جب ایک ایک کر کے کلاس دروازے سے آؤٹ ہو رہی تھی۔ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، زبان زدے عام تھا۔ سر انتہائی غصے کے عالم میں کلاس سے نکلے اور اگلے ہی لمحے اندھا دھند بھاگتی ہوئی فجر اس چٹان سے ٹکرا کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ آئی ایم سوری سر، آپ گرے کیوں نہیں؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ فجر اٹھ کر بوکھلائی ہوئی بولی۔ کیا آپ کو میرے نہ گرنے پر افسوس ہے؟ خوفناک شخصیت کے چہرے پر پھیلتی مسکراہٹ نے زخم خوردہ لڑکیوں کو حیران کر دیا۔ نو سر، آپ فکر نہ کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں، فجر نے تسلی دی، گویا زیادہ فکر سے مرے جا رہے ہیں۔ لڑکیاں اس کی بوکھلاہٹ پر گھر رہی تھیں۔ ایکسکیوز می، کیا میں آپ کو فکر مند نظر آ رہا ہوں؟ سر نے استہزائیہ انداز میں اس کی شرمندہ صورت پر ترس کھاتے ہوئے نرمی سے سوال کیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سر، میں فجر ہوں، وہ ایسے بولی جیسے سر کی لا علمی پر افسوس کر رہی ہو۔ اچھا، آپ فجر ہیں، ماشاءاللہ، کافی پاورفل شخصیت لگتی ہیں۔ سر کی رگے شرارت کی موجودگی نے لڑکیوں کو حیران کر دیا۔ اوکے، آپ کون سے ایئر میں ہیں اور اتنی اسپیڈ سے کہاں سے آ رہی ہیں تھیں؟ سر، میں سیکنڈ ایئر میں ہوں، دعا کی ٹریٹمنٹ کر رہی تھی۔ آپ اسی کلاس میں پڑھتی ہیں اور آپ نے میرا پیریڈ اٹینڈ نہیں کیا؟ واٹ نان سینس، میں یہ حرکت قطعاً برداشت نہیں کر سکتا۔ اور کون کون اسٹوڈنٹس کلاس روم سے باہر ہیں؟ آئندہ یہ سب میری کلاس میں نظر نہ آئیں، دیٹس اٹ۔ سر، مجھے آپ کی کلاس میں آمد کا علم بھی نہیں ہوا، آئی ایم سوری۔ فجر معذرت کرتے ہوئے رو دینے کو تھی۔ سر کے غصے سے سرخ چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ خلاف عادت نرم لہجے میں بولے، اٹس اوکے، آئندہ ایسا نہ ہو، جائیے کلاس میں۔ اور آپ سب بھی۔ رہائی کا فرمان پاتے ہی سب تیر کی طرح کلاس میں گھس گئیں۔ مس فجر، سر کی پکار پر فجر ٹھٹک کر مڑی اور خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ چوٹ تو نہیں لگی؟ سر کے لہجے کی نرمی نے فجر کو اور زیادہ ہراساں کر دیا۔ نو سر، وہ سرخ ناک کے واضح ثبوت کے باوجود نفی میں بولی۔ سر کچھ کہے بغیر پلٹ گئے۔ کون تھے یار؟ فجر نے کلاس میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ آدمی تھے، سمن نے جل کر کہا، وہ تو مجھے ٹکراتے ہی پتہ چل گیا تھا۔ اسٹوپڈ، میں پوچھ رہی ہوں تھے کون؟ ڈریکولا تھے۔ انتہائی بے مروت حد ہو گئی، نہ سلام، نہ دعا، نہ تعارف، نہ کچھ، پہلے ہی دن کلاس سے نکال دیا۔ اتنی خوبصورت معصوم سی صورتوں پر بھی ذرا ترس نہیں آیا؟ سمن کی دہائی جاری تھی۔ وہ اپنی ہنسی دباتی اپنی سیٹ پر براجمان ہو گئی۔ یہ آپ ہی کے دیور ہیں؟ عباد احمد کو دیکھتے اسے اپنے کل کے رویے کی اپنی بدصورتی یاد آ گئی۔ سجدہ کے سسرال کی دعوت کے تحت فیملی ممبر میں عباد کو دیکھ کر وہ ایمان کے کان میں منمنائی۔ عباد بیٹا، تمہارے آنے کی بطور خاص خوشی ہوتی۔ جہانزیب شاہ کے خوش دلانہ انداز اور عباد سے حد سے زیادہ وابستگی اسے کھٹک رہی تھی، جسے عباد زیر لب مسکراتے ہوئے نوٹ کر رہا تھا۔ مس فجر، آپ کا دوپٹہ میں اسپیشلی ساتھ لے کر آیا ہوں۔ کافی کانشیس تھیں آپ اس کے بارے میں؟ فجر کو کھسکتے دیکھ وہ فوراً سے پیشتر بولا۔ اس رویے سے تو اب فجر کو چڑ ہو چلی تھی۔ بیٹا بلا وجہ تکلف کیا، ذرا سا دوپٹہ ہی تو تھا۔ آمنہ بی کی شیرنی لہجے کو بھی اس نے ناگوار نظروں سے دیکھا۔ ذرا سا کہاں آنٹی، اس دوپٹے کے لیے تو انہوں نے کالز کی بھرمار کر دی تھی۔ فجر حیرت زدہ ہی اس کی ڈھٹائی سے بھرپور جھوٹ کو دیکھے گئی، جو اپنی غیر ضروری حرکت پر سنجیدہ پڑا۔ حاضرین مجلس کو بے موقع خوامخواہ کی گفتگو پر کوفت ہوئی، مگر وہی بیٹی کے سسرال، نازک معاملہ، ہمارے ہاں کا معاشرتی تقاضا ہے، خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ اچھی بات ہے بیٹا، اسی بہانے آپ ہمارے گھر تو آئے۔ بس انکل، دعا کریں بہانے ملتے رہیں، عباد نے زیر لب کہا۔ نہ جانے اس کی عجیب و غریب حرکات پر کلسی آمنہ بی کے اشارے پر اس کے ہاتھ سے دوپٹہ لینے لگی۔ احتیاط کی انتہا تھی کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ چھوڑ نہ پایا۔ لڑکی عمر میں کم مگر شعور میں زیادہ تھی، اسے دل میں اعتراف کرنا پڑا۔ دوران چائے اسے شامل نہ دیکھ کر وہ موبائل سگنل نہ ملنے کا بہانہ بنائے باہر نکل آیا۔ سامنے ہی چھوٹے سے گارڈن میں لائٹ پنک کاٹن کی شلوار قمیض میں بالوں کی چوٹی بنائے چہرے پر آنے والی لٹوں کو بار بار کان کے پیچھے اڑسنے والی دشمنے جہاں پودوں کو پانی دینے میں مصروف تھی اور لبوں پر کوئی نیا ہٹ سانگ بھی جاری تھا۔ عباد اس کے بے خبری سے فائدہ اٹھا کر خوب تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد اس کے پاس چلا آیا۔ ہیلو، آپ ہی کی بہن۔ فجر جھٹکے سے مڑی اور بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں ناپسندیدہ تاثرات کے ساتھ مد مقابل ہوئی۔ دیکھیں، آپ ہی کے دیور ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ہمارے گھر میں آپ کا آنا جانا رہے گا، مگر آپ نہ
مجھ سے بات مختصر اور ٹو دا پوائنٹ کیا کریں۔ میں اجنبیوں سے زیادہ بات نہیں کرتی، فجر نے طویل لیکچر سے وارن کیا۔ بعد ان الفاظ کے باوجود اس کی دھمکی پر نہیں چڑھا۔ ایک تو آپ ہنستے بلا وجہ ہیں، فجر نے مزید تبصرہ کیا۔ بعد کے لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ آپ کو میری ہر بات پر اعتراض ہے؟ بعد نے اس کی آنکھوں میں گہرائی تک جھانکتے ہوئے کہا، جی نہیں، مجھے آپ پر اعتراض کرنے کا کوئی شوق نہیں، آپ جیسے بھی ہیں، جو بھی ہیں، مجھے کیا؟ فجر کی مختصر بات کا دورانیہ بھی کچھ کم نہ تھا۔ وہ کندھے اچکائے اس کی طبیعت صاف کیے گئی۔ میں تو آپ کی دعوت پر آیا تھا، مگر آپ نے گھر آئے مہمان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ فجر کالے چنے چبا رہی تھی۔ عباد کو لگا جیسے اسے چبا رہی ہو، اس لیے حفظ متقدم کے طور پر باور کروایا کہ آنے کا سبب اور رشتے کا لحاظ مد نظر رکھا جائے۔ فجر یقیناً سنبھل گئی تھی۔ ویسے اگر ہم سکون سے بیٹھ کر چند لمحے بات کر لیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ آفٹر آل میں آپ ہی کا دیور ہوں۔ عباد اونٹ پہاڑ کے نیچے آتے دیکھ کر اکڑ گیا۔ بار بار رشتے کا حوالہ دے کر وہ اسے زیر کرنا چاہتا تھا۔ فجر مزید کچھ بولنے سے خود کو روکتے ہوئے اندر دوڑ گئی۔ لگتا ہے گھی سیدھی انگلی سے نکلنے والا نہیں ہے، وہ خود سے کہتا کچھ سوچتا آگے بڑھ گیا تھا۔ کالج کی کینٹین میں سموسے، برگر، کولڈ ڈرنک سے شغل کرتی وہ لوگ دنیا مافیا سے بے نیاز تھیں۔ سب سے زیادہ پرجوش فجر شاہ تھی، جس کی جیب نے ہلکا ہو کر باقی فرینڈز کے پیٹوں کو فل کر دیا تھا۔ ٹریٹ خوشی کی تھی، اور خوشی بھی انتہائی انوکھی۔ کبھی کوئی سنے تو یقین نہ کرے، خونخوار ٹیچر نے بیسٹ ویک کی پرفارمنس پر جو کہ محض زبانی شاباش دی تھی، وہ اس قدر حیرت انگیز واردات تھی کہ فجر شاہ سے باقاعدہ ٹریٹ وصول کی گئی تھی، جو اس کنجوس نے خوش دلی سے دے بھی دی تھی۔ فجر کا ایک اور کارنامہ دیگر اسٹوڈنٹس کی نظر میں یہ بھی تھا کہ اس نے اکنامکس کے سر کا نام بھی دریافت کر لیا تھا۔ اپنی شاندار شخصیت کے عین مطابق سرشان کا نام لڑکیوں کے نزدیک اس میں باسمیں تھا۔ ایمان، سرشان نے پوری کلاس میں صرف میری تعریف کی، اور میں ہی واحد لڑکی ہوں جن کو انہوں نے اپنے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ حالانکہ وہ اتنے روڈ ہیں کہ بس پل بھر میں بے عزتی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کل لائبریری میں بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے، اقصیٰ نے مخاطب کیا، سر، تو کہنے لگے، ہاں دھاڑو۔ بیچاری اتنا شرمندہ ہوئی، مجھے خود ان سے ڈر لگتا ہے۔ جب وہ میری طرف دیکھتے ہیں تو میری جان ہی نکل جاتی ہے۔ 45 منٹ کے پیریڈ میں میرا 45 کلو خون خشک ہو جاتا ہے۔ گھر آ کر بھی اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ مسلسل ایمان کے کان میں گھسی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی۔ اس ساری تقریر سے میں نے جو باتیں اخذ کی ہیں وہ یہ ہیں: ایک تو تم سب ان سے بہت زیادہ امپریس ہو، دوسرا وہ کوئی ڈریکولا نما چیز ہے، تیسرا یہ کہ تمہارے اندر 50 کلو خون ہے۔ ایمان نے فجر کی زبان کو بریک لگاتے ہوئے گل افشانی کی، لیکن اس پر مطلق اثر نہ ہوا۔ اور ایمان، وہ تو اپنے کولیگز کو بھی لفٹ نہیں کراتے، اور بس خدا کے لیے مجھے کسی نایاب فن کے بارے میں نہ بتاؤ، کوئی اور بات کرو۔ ایمان، ان کی آنکھیں تو بس، فجر سرگوشی میں بولی، مگر ایمان اس کے منہ پر تکیہ رکھ چکی تھی۔ گیٹ پر کھڑی فجر رک گئی۔ جی سر۔ وہ جو بظاہر اسے روک تو بیٹھے تھے، مگر اب تذبذب کا شکار تھے کہ کیا کہنے کے لیے روکا تھا۔ سر، وہ میری گاڑی۔ اوکے، تم جاؤ۔ سر، آپ کچھ کہنا چاہتے تھے؟ نہیں، پھر کبھی، اب جاؤ۔ خدا حافظ۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھتی وین میں جا بیٹھی۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئے۔ سمن، سرشان اچھے ہیں نا؟ فجر وین میں بیٹھتے ہی سمن سے مخاطب ہوئی۔ آج کل اسے سر کی قصیدہ گوئی کے سوا کوئی کام نہ تھا۔ ہاں اچھے ہیں، مجھ سے خوامخواہ کا بیر ہے۔ سمن کا فرسٹ امپریشن کچھ اچھا نہیں پڑا تھا۔ سمن، مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں پاتے۔ یقیناً گیٹ آؤٹ یا شٹ اپ ہی کہنا چاہتے ہوں گے۔ سمن غیر سنجیدگی سے بولی۔ سمن، تم سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے، ادھر ایمان بھی اسی طرح کرتی ہے، میں کس سے بات کروں؟ فجر بے بسی سے بولی۔ آئے مستقبل کے دہشت گرد کیا حال ہیں؟ ایمان نے شوخی سے کہا۔ اللہ کا شکر ہے، اور پہلا قتل میرے ہاتھوں تمہارا ہوگا۔ معاذ نے شگفتگی سے جواب دیا۔ سوچ لو، اگر مجھے قتل کر دیا تو میرے ماں باپ ایک بیٹی کے قاتل کو دوسری بیٹی بھی نہیں دیں گے۔ ایمان نے انداز برقرار رکھا۔ جو میری ہے وہ مجھے مل کر ہی رہے گی، کم از کم تم سے تو جان چھوٹ جائے گی، معاذ نے بے رحمی سے کہا۔ ایمان مزید گل افشانی کرتی، مگر آمنہ بی کی آمد نے زبان بندی پر مجبور کر دیا۔ ارے میرا بیٹا معاذ آیا ہے، تم تو عید کا چاند ہو گئے ہو، سال بعد نظر آتے ہو۔ بس چاچی، آج محنت کروں گا تو کل کچھ بن سکوں گا، معاذ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اور کتنا عرصہ لگے گا؟ چاچی، میڈیکل کالج کا لاسٹ ایئر تو کمپلیٹ ہونے ہی والا ہے، بس کچھ عرصے بعد میں ڈاکٹر ہوں گا۔ اور تم کیا اسلام آباد میں ہی مستقل رہو گے؟ آمنہ بی نے بے صبری سے بات کاٹی۔ نہیں چاچی، کراچی ٹرانسفر کراؤں گا۔ بھلا اسلام آباد میں کیا رکھا ہے؟ معاذ نے ایمان کو دیکھتے ہوئے شوخی سے کہا۔ امی، چھوڑیں اسے، وہیں سیٹل ہونے دیں۔ کراچی میں دہشت گردوں کی کمی ہے کیا؟ ایمان ادھار رکھنے والوں میں سے نہ تھی۔
सद्दा प्लीज़, जब मैं आऊँ तो मुझे तुम अकेले कंपनी दिया करो, इस चुड़ैल को दूसरे बापर्दा लोगों के पास छोड़ाया करो। माज ने बदला चुकाने में आमना बी का भी लिहाज ना किया। ईमान, चाय बनाओ। आमना बी ने शौहर के भतीजे की खातिर मुदारत के ख्याल से ईमान को अलर्ट किया। मुआज़ अब्दुल गफ़ाज़ी को इस घराने में ख़ास अहमियत हासिल थी, जहाँ ज़ेब शाह के बेटे की कमी उसने हमेशा मोहब्बत और ख़िदमत से पूरी की थी। दिल में क्या क्या जज्बे पनपने लगे वो जान ही ना पाया। दीदार के शौक़ में बरफतगी या उसकी जल्दी के फेरे बिलाखिर दिल पर बीतने वाली वारदात से वाकिफ़ करा गए, मगर मामला एक तरफ़ा है या दो तरफ़ा हनूज़ नावाकिफ़ियत थी। शुक्र है मोहतरमा को भी हमारे घर कदम रंजा फरमाने का ख्याल आया। जब भी आएँ आप ही आईं। आज वो अम्मी की ज़बरदस्त झाड़ के बाद सद्दा के घर चली आई थी, जिसने शिकवों की ट्रेन चला दी थी। अरे आप ही आने की खुशी मनाए ना आने का मातम क्यों कर रही हैं? ईमान ने पुरजोश होकर बगल गिरी के दौरान अर्ज़ किया। तुम्हें क्या पता, तुम लोगों के ना आने पर मुझे नंदों और देवरों के सामने कैसे कैसे जवाबदेह होना पड़ता है। सद्दा मुसलसल शिकवा दर शिकवा की ना थी, लेकिन हमारे ना आने से नंदों और देवरों के सामने जवाबदेही की बात समझ नहीं आई। ईमान और फजर ने जानते हुए भी अनजान बनते हुए कहा, बस वो शादी में तुम लोगों से मुलाकात हुई थी ना उनकी। अस्सलाम वालेकुम। सद्दा की वजाहत को आबाद की आमद और ज़ोरदार सलाम ने मनकता किया। कैसी हैं आंटी? फजर को देखते हुए आमना बी की खैरियत दरियाफ्त की गई। अल्लाह का शुक्र है बेटा, हमने फिर भी चक्कर नहीं लगाया। आमना बी ने भी इखलाकन दरियाफ्त किया। कैसे आता आंटी? अगर घर आओ तो छोटे गुस्सा करते हैं और फ़ोन करो तो बड़े। इबाद ने राह साफ़ की। नहीं नहीं बेटा, कौन डांटता है या गुस्सा करता है? तुम आओ, ये तुम्हारा अपना घर है। ऐसा है आंटी, अब तो मैं आता ही रहूँगा। इबाद ने आता पर जोर दिया, जबकि फजर ने दिल में जिस बात पर जोर दिया वो बयान के लायक नहीं। उसकी निगाहों से पिचो ताब खाती फजर सद्दा के बेडरूम को देखने का बहाना करके वहाँ से खिसक गई, मगर शूमई किस्मत बाद ने कॉरिडोर से गुजरते जा लिया। फजर प्लीज़ मेरी बात सुनो। अनसुनी करके गुजरती फजर के सामने आ खड़ा हुआ था। फजर, मैं इतना बुरा तो नहीं कि तुम मुझसे इतनी एलर्जिक रहती हो, कम अज़ कम शनासाई का ताल्लुक तो हमारे बीच है ना। बाद आजिज़ाना लहजे में बोला, मोहब्बत इंसान को ऐसा ही आजिज़ कर देती है, और जब महबूब ला तल्क भी हो फिर आजिज़ी बेबसी में बदल जाती है। बाद का भी यही हाल था। फजर, मैंने भी कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे तुम पर आँच आए, मैं तो महज दोस्ती का ख्वाहिशमंद हूँ। सदा की हमदर्द फजर फ़ौरन नरम लहजे में बोली, देखिए मुझे आपसे कोई परखाश नहीं, इनफैक्ट मैं तो आपको अच्छी तरह जानती भी नहीं हूँ। बस मेरा मिजाज और मेरी तरबियत इन दोस्तियों की मुतहम्मल नहीं हो सकती, इसलिए प्लीज़ अपने दिलो दिमाग को अमेरिका से वापस बुलाकर पाकिस्तान में सेट कीजिए। प्लीज़ इबाद साहब, यूँ सरेराह रोक कर बात करना अगर आपको मायूब नहीं लगता तो फिर आपकी तरबियत में यकीनन कोई कमी है। फजर के बजाय ईमान ने आकर उसकी बात पूरी कर दी थी और वो उसे समझाती फजर को लिए आगे बढ़ गई थी। सर, आपकी तबीयत तो ठीक है? सर, फजर ने लाइब्रेरी में सर आह भरते सर शान को मुखातिब किया। फजर, मेरे सर में शदीद दर्द है। सर, आपने गोली खाई? सर के नफ़ी में सर हिलाने पर वो मिनटों में मेडिकल रूम से टैबलेट ले आई थी, मगर अब सर शान को दवा खिलाना एक बड़ा मरहला साबित हो रहा था। रहने दो, मैं गोलियों से परहेज़ करता हूँ। मुनफ़ा नकाहत ज़दा लहजे में बोले, दर्द की अगर हद नहीं थी तो ज़िद भी हद से सिवा थी। उसका हर हीला नाकाम हो गया और सर ने टैबलेट हथेली से ना उठाई। बिलाखिर वो हार मानते हुए बोली, सर, अगर आपकी अम्मी ने आपको इस हालत में देखा होता तो परेशान हो जाती, और मेरी माँ इन तमाम फ़िक्रों परेशानियों से आज़ाद हो चुकी हैं। जी सर, मैं समझी नहीं। शी इज़ डेड, सर शान ने दिल गिरफ्तगी से कहा। ओह सर, आई एम सॉरी, मैं आपकी अम्मी तो नहीं बन सकती लेकिन बहन तो बन सकती हूँ। प्लीज़ आप मुझे बहन समझकर मेरी बात मान लें। फजर ने फ़ौरन रिश्ता जोड़ा। शट अप फजर, शट अप, जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। सरशान के रवैये की अचानक तब्दीली ने उसे दम्बखुद कर दिया। वो बिना कुछ कहे तीर की तरह दौड़ कर गई। समन प्लीज़ तुम एक बार जाकर देख तो लो। फजर मुसलसल समन को मजबूर कर रही थी वो लाइब्रेरी जाकर सर की हालत देखे। वो उनकी तरफ से बहुत फिक्रमंद थी, मगर समन मुतवक्को बेइज्जती के ख्याल से इनकारी थी। इतने में अलीज़ा की आमद ने दोनों को मुतवज्जो किया। फजर, तुम्हें सरशान बुला रहे हैं। ये सुनकर वो साबका डांट भुलाकर दौड़ पड़ी। सर हुनूस लाइब्रेरी में थे और कदरे निढाल हालत में भी। सर, आपने बुलाया? उसने डरते डरते दरियाफ्त किया। फजर, प्लीज़ एक कप दूध के साथ सर दर्द की टैबलेट दे दो। उसके पलटने के इरादे को देखकर वो फ़ौरन पुकारे, फजर, मैंने तुम्हें डांटा, तुम नाराज़ तो नहीं हो? सरशान ने उसकी आंखों में झांका। वो आंखें झुकाते हुए सर भी झुका गई। लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो दोबारा डांट पड़ सकती है। सरशान ने बदस्तूर उस पर निगाहें जमाए रखीं। कौन सी बात सर? वो हैरानी से गोया हुई। वो खुद सोचो। सर मुस्कुराकर उठ गए, जबकि वो बात सोचती रह गई। हेलो, मुझे समझ नहीं आता कि हमेशा आप ही क्यों फ़ोन उठाती हैं। बाद की चिड़चिड़ाती आवाज़ नमदार हुई।
تو آپ فون کرنے سے پہلے بتا دیا کریں کہ یہ آپ کا فون ہے تاکہ میں نہ اٹھایا کروں۔ ایمان تنزیہ بولی، اچھا اب تو پتہ چل گیا ہے، پلیز ہیلپ می۔ عباد نے اسے ہم خیال کرنا چاہا، سوری عباد، ان تلوں میں تیل نہیں، آپ کہیں اور ٹرائی کریں۔ ایمان نے صاف انکار کر دیا، وٹ ڈو یو مین کہیں اور ٹرائی کریں؟ آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا، ہماری پاکستانی لڑکیاں ہر امریکن شخص کو فلرٹی کیوں سمجھتی ہیں؟ ہم بھی تو دل رکھتے ہیں اور محبت بھی کر سکتے ہیں۔ عباد نے تفصیل سے اپنا موقف واضح کیا۔ عباد، ہم آپ کو غلط نہیں سمجھتے، لیکن محبت کا یہ انداز کم از کم ہمارے ماحول سے میچ نہیں کرتا۔ ہم محبت کو شادی کا دوسرا نام سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اپنی محبت میں سچے ہیں تو ہیلو بہانوں کے بجائے سیدھا راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ ایمان نے دو ٹوک انداز میں کہا، لیکن ایمان، محبت کو دل میں دفن کر دینا بھی تو اپنے ساتھ دشمنی ہے۔ جب کوئی دل کی بات سمجھ نہ رہا ہو تو سمجھانے کی صحیح تو کی جا سکتی ہے۔ عباد جانتا تھا کہ یہ باتیں وہ ایمان سے نہیں بلکہ فجر سے کر رہا ہے، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کا پرتو ہی تو تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہر صحیح شادی سے قبل کرنا ہی کیوں لازم ہے؟ دل کی بات بنا کسی رشتے کے کیوں اتنی اہمیت رکھتی ہے؟ عباد جی، میرا خیال ہے ہمیں آپ کو کنویں کا مینڈک سمجھ کر اگر نظر اندازی کر دیا جائے تو عین عنایت ہوگی۔ ایمان نے دو ٹوک موقف کے ساتھ فون بند کر دیا۔ عباد کے لیے سوچ کا نیا دور شروع ہوا۔ میں 11 سال کا تھا جب امی کا انتقال ہوا۔ آخری وقت میں ان کے پاس صرف میں ہی تھا۔ میں نے ماں کی تکلیف ذرا ذرا محسوس کی ہے، یوں کہ وہ موت میری ماں کی نہیں میری تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ماں کے بعد مجھے کسی نے سہارا نہیں دیا، مجھے پیار کرنے والوں کی کمی نہیں، لیکن میری حساسیت نے میرے گرد ایک خول بنا دیا۔ پتہ نہیں میں نے دوست بنائے نہیں یا میرے دوست بنے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے ماں کے بعد کسی سے محبت کی ہی نہیں، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ ایک ہنسی ہے جو میرے اندر دفن محبت کو پالے گی، وہ ذیشان احمد خان کو پالے گی۔ فجر خاموشی سے ان کی بات سماعت کر رہی تھی، اس ہستی کے متعلق جاننے کے لیے مچل اٹھی، مگر ان سے کچھ پوچھنا مناسب محسوس نہ ہوا۔ سنو، میں نے کہیں نام تو نہیں لیا؟ نہیں سر، میں تو خود پوچھنا چاہ رہی تھی۔ فجر نے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ وہ مزید کچھ بتانے کے موڈ میں نہیں لگ رہے تھے، اس لیے فجر نے بھی مزید نہیں کریدا۔ وہ اس وقت کالج کے 3rd فلور کے نسبتاً کونے کے کمرے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ درمیان میں مارک شیٹ تیار کرنا تھی اور فجر کا پیریڈ فری تھا، اس لیے انہوں نے فجر کو اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا تاکہ جلدی کام مکمل ہو سکے۔ شور سے بچنے کے لیے وہ اوپر آ گئے تھے۔ سرشان کام کے ساتھ آج بات چیت کے موڈ میں بھی تھے۔ اچانک ہوا کے زور سے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ دن کا وقت تھا، اندھیرا تو نہ تھا، مگر کمرے کا باہر سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ فجر، تم کچھ کہہ رہی تھی؟ نیم اندھیرے میں سر کی آواز گونجی۔ سر، وہ دروازہ کھول دوں؟ روشنی کم ہو گئی ہے۔ فجر نرمی سے بولی، رہنے دو، خاموشی اچھی لگ رہی ہے۔ سرشان تو آج سر خوفناک ہی لگ رہے تھے۔ فجر چونکہ ٹیچر کو نامحرم کا درجہ نہ دینے والوں میں سے تھی اور آئیڈیل شخصیت پر اعتماد بھی حد سے زیادہ تھا، لہٰذا اسے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اس نے مزید اصرار نہیں کیا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ لیکن سرشان برحال ایک مرد تھے، ان کے جذبات فجر سے مختلف تھے۔ وہ فجر کی مانگ پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ بے اختیاری ان کا ہاتھ فجر کی شفاف مانگ کی طرف بڑھا تھا۔ فجر نے چونک کر نگاہ اٹھائی۔ اس نگاہ کی حیرانی نے سرشان کے ہاتھ کو کپ کپا دیا۔ وہ فوراً سنبھل کر بولے، فجر، دروازہ کھول دو۔ وہ فوراً دروازے کی طرف بڑھی اور قسمت کے بند دروازے کو کھول دیا۔ جاؤ تم، اب میں خود کام کر لوں گا۔ وہ ابھی اس کیفیت سے نکلے نہیں تھے۔ فجر، جو خود بھی یہی چاہتی تھی، فوراً نیچے کی طرف بڑھ گئی اور سرشان اپنے ہاتھ کو لبوں سے لگا گئے جو اس کے سر سے مس ہوا تھا۔ ارے ماس، کن سوچوں میں گم ہو؟ ایمان نے ماس کو ایریل کی مانند ہلا دیا۔ اوکے، تم آؤ بیٹھو۔ آج کیسے راستہ بھول گئیں؟ ویسے نہ ہی بھولتی تو اچھا تھا۔ ماس اس کے خوفناک جھنجھوڑنے پر کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ کیا مطلب؟ نہ بولتی یعنی کہ نہ آتی؟ ایمان، اکلوتے تایا کے گھر بے دھڑک آنے جانے میں پہلی بار چونکی؟ نہیں، میرا مطلب ہے اکیلی کیوں آئیں؟ کسی اور کو بھی ساتھ لے آتی نا؟ معاذ بات بناتے ہوئے بولا۔ کس کو؟ ماما کو، وہ مارکیٹ گئی ہیں۔ سجدہ کو؟ ارے وہ تو اپنے گھر کی ہو گئی۔ بابا کو؟ وہ آفس میں ہوتے ہیں۔ ایمان اسے رج کر زج کر رہی تھی، اصل مدعا جان کر بھی آئیں بائیں شائیں کیے جا رہی تھی۔ بائی دا وے، تم سے کب جان چھوٹے گی؟ معاذ اچھا خاصا گرم ہو چکا تھا، جل کر بولا۔ بری بات معاذ، بہنوں کو مصیبت نہیں کہتے۔ شمع بی نے داخل ہوتے کہا۔ ان کے پیچھے سمیہ چائے کی ٹرے ساتھ لیے داخل ہوئی۔ امی، میں کوئی دل سے تھوڑی کہہ رہا تھا، ویسے ہی جھوٹ بہت بولتا ہوں۔ معاذ نے صفائی دیتے اسے مزید چڑھایا، جو تائی کے سامنے شرافت کے جامے میں تھی۔ او ہاں، فجر کا رزلٹ آ گیا؟ سمیہ کی اچانک یاد آیا۔ ہاں، کل ہی آیا ہے، تمام پیپرز کلیئر کر گئی ہے وہ۔ ایمان نے جواب دیتے معاذ کی طرف دیکھا، جس کے ہونٹوں نے مبارکباد کی شیپ بنائی تاکہ ایمان فجر تک اس کی وش پہنچا دے۔ ایمان نے سر ہلا کر تسلی دی تھی۔ شمع بی کے اٹھتے ہی معاذ نے جھٹ ایمان سے آہستگی سے کہا، رات میں فون کروں گا، کوشش کروں گا وہی اٹینڈ کرے۔ مشکل ہے، تم یہاں ہو تو وہ فون کم ہی اٹینڈ کرتی ہے۔ بھائی، اب فون پر فجر کی آواز پہچان لیتے ہیں؟ سمیہ نے سوال داغا۔
आवाज़ तो नहीं पहचानता, अंदाज से समझ आ जाती है। अगर चाची उठाएं तो तारुफ कराते ही दुआएं देने लगती हैं। ईमान या सज्जा उठाएं तो फ़ौरन कहती हैं हाँ माज क्या हाल है, और जब वो उठाए तो कहती है जी फरमाइए किससे बात करनी है। पता चल जाता है मोहतरमा ऑनलाइन है, माज ने तफसील से बताया, जिस पर ईमान और सुमैया हंसने लगी। फजर मरकज़ से गुफ्तगू होने के बावजूद माज से ज़्यादा बात नहीं किया करती थी। ईमान की तरह इन दोनों में बेतकल्लुफ़ी बराए नाम भी ना थी। वजह क्या थी कोई नहीं जानता था। हाँ, माज के इस तरफ झुकाव से हर कोई वाकिफ़ था। देखिए अंकल, बात मेरा छोटा भाई ही नहीं बेटा भी है। हमने उसे नाजो नाम में रखा है, इसकी किसी ख्वाहिश को कभी रद्द नहीं किया। फिर ज़िंदगी के इतने अहम मामले में उसकी मर्ज़ी को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। और वैसे भी वो कोई गलत मुतालबा नहीं कर रहा। सद्दा के शौहर गयास अहमद अबाद अहमद का प्रपोज़ल लिए इस वक्त फजर के छोटे से घर के खूबसूरत ड्राइंग रूम में बराजमान थे, जहाँ ज़ेब शाह की इबाद अहमद की तरफ रुझान ने इन्हें खूब उम्मीद दिलाई थी। और फिर अबाद की काबिलियत और आला मुआशी हालत भी नज़रअंदाज किए जाने के लायक नहीं थी। ये सब वो अवामिल थे जो गयास अहमद के लबो लहजे में बोल रहे थे। अबाद बिलाशुबा हर लिहाज से काबिल और बेहतरीन लड़का है। इस घर का दामाद बनाकर हमें भी उतनी खुशी होगी जितनी तुम्हें अपना दामाद बनाकर। जहाँ ज़ेब शाह के पुरमसरत जवाब ने माहौल को खुशगवार कर दिया। जिस तरह गयास इस रिश्ते के ख्वाह थे, वहीं जहाँ ज़ेब शाह भी मुतमनी थे। अबाद की तरफ इनका झुकाव बेसबब ना था। सज्जा ज़्यादा खुश दिखाई ना देती थी, बल्कि वो गयास अहमद के यहाँ आने के मकसद से इससे कबल आगाह भी ना थी। और फिर जहाँ ज़ेब शाह के असबात ने तो उसे और भी हैरान कर दिया था। बाबा, आप इस रिश्ते के लिए हाँ कह रहे हैं? सद्दा ने बेयकीनी से दरियाफ्त किया। पर्दे के पीछे से झांकती ईमान की फैलती निगाहें भी सब कुछ देख सकती थीं। खुद आमना बी की खामोशी भी मैनिखेज थी। हाँ बेटा, इबाद अहमद अच्छा लड़का है, और फिर तुम दोनों बहनें एक ही घर में एक दूसरे के साथ रहो, इससे बढ़कर खुशी की क्या बात हो सकती है। जहाँ ज़ेब शाह अपनी ही धुन में कहे जा रहे थे, तो फिर अंकल मंगनी अभी किए देते हैं, शादी फजर की स्टडी मुकम्मल होने के बाद कर लेंगे। फजर अब के जहाँ ज़ेब शाह भी चौंक उठे थे। ना जाने फ्रेकैन के दिमाग किसके लिए पुरसोच थे। फजर नहीं बेटा, ईमान, तुम गलत नाम ले गए हो। असल मुद्दा तो अब सामने आया था। जहाँ ज़ेब शाह का असबात ईमान को लेकर था, जबकि गयास इबाद के लिए फजर का प्रपोज़ल लाए थे। सजदा और आमना बी की बेताबी यूं ही ना थी। दूसरी तरफ अपना नाम सुनकर ईमान की फैली आंखें मज़ीद फट पड़ी थीं। हाँ, एक सुकून की सांस फजर के सीने से ज़रूर खारिज हुई थी। वो ईमान के बराबर ही बैठकर सारी सूरत हाल मुलाहिज़ा कर रही थी। दरअसल मैं आपसे फजर के रिश्ते के सिलसिले में बात कर रहा हूँ। गयास ने फ़ौरन तस्दीक की। नहीं बेटा, अगर तुम्हारा इसरार है तो ईमान बड़ी है और इबाद के लिए बिल्कुल मुनासिब भी। इसके रिश्ते के लिए हाँ कर रहा हूँ। जहाँ ज़ेब शाह ने भी वजाहती बयान दिया। अजीब कशमकश हो जली थी, लेकिन इबाद की ख्वाहिश फजर के साथ की है, और मेरे यहाँ आने का मकसद भी यही था। गयास बेटा, फजर के मुतल्लिक ऐसी बात मुमकिन नहीं है। क्यों अंकल? गयास के लहजे में रवायती दामाद का सा तीखापन दर आया। सद्दा की असल परेशानी तो अब शुरू हुई। आप फजर के लिए हाँ कहिए, ईमान माशाल्लाह से काबिल बच्ची है, उसके लिए और रिश्ते आ जाएंगे। गयास अपने मौक़िफ़ से हटने को तैयार ना था। नहीं बेटा, आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आप ईमान का रिश्ता लें। माशाल्लाह मेरी बच्ची के लिए वाकई रिश्तों की कमी नहीं। मगर फजर के लिए माजरत। जहाँ ज़ेब शाह भी अब दो टोक जवाब पर उतर आए थे। इनकार की कोई वजह तो हो। गयास ने सद्दा को घुरते हुए दरियाफ्त किया। उसे अब बेइज्जती महसूस होने लगी थी। वो तो इबाद को 100% रिजल्ट की उम्मीद लेकर आया था। आखिर कब हमारे माशरे में दामाद खाली हाथ लौटते हैं। वजह यह है कि फजर मेरे भतीजे से इंगेज है। जहाँ ज़ेब शाह ने जो वजह बताई, उसने गयास के साथ साथ फजर को भी हैरत ज़दा कर दिया। ये इत्तला फजर के लिए भी नहीं थी। मास का अपने घर में मुकाम वो अच्छी तरह जानती थी, मगर अंदरून खाना क्या खिचड़ी पक रही थी, इससे वो हनूस नावाकिफ़ थी। मुतमईन सांसों में फिर तोग़यानी दर आई थी। बस्ती फिर तूफ़ानों की जद पर थी। मिस फजर, 2 दिन की गैर हाज़िरी की वजह अनायत फरमा सकती हैं आप? सरशान के ठंडे लहजे ने उसे और भी मुस्तरब कर दिया। 3 दिन तक खुद को हकीकत बावर करवाने में लगे थे कि उसका फ़ैसला मुस्तकबिल नहीं माजी बईद में कर दिया गया था, उस शख्स के साथ जिसे आज तक उसने अच्छा तो क्या बुरा भी नहीं जाना था। 2 घरानों के वाहिद चश्मो चराग घर के हर फर्द से वाबस्तगी के बावजूद ना तो माज ने उसे कभी खुद से मुखातिब किया था, ना ही फजर ने गैर ज़रूरी बात की थी। माज दिल के जज्बात दिल ही में रखने का कायल था। उसके बरक्स अबाद अहमद ने पल भर की देर भी ना की थी हकायत दिल अयां करने में, और वो खुद थी कि दोनों के नुक्ता नज़र से मुत्तफिक ना थी। आखिर उसकी बेचैनी का सबब क्या था? सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। पता नहीं क्या बात थी, दिल तो पहले ही बोझल था। सर के दर्द ने क्यों इतनी तकलीफ़ दी, और 2 दिन में तबीयत ठीक हो गई। आप लोगों का बुखार भी तो जादू की तरह होता है। छड़ी घुमाई हाजिर, छड़ी घुमाई गायब। सरशान तंज पर उतरे हुए थे। उनके नज़दीक ये स्टूडेंट्स का कामयाब तरीन बहाना था। नहीं सर, तबीयत तो अब भी ख़राब है, ज़बरदस्ती चली आई हूँ। उसकी आंखों में पानी भरने लगा। अगरचे उसे 2 दिन बुखार नहीं था, मगर सरशान ने 2 मिनट में बुखार कर दिया था। अच्छा,
ذرا دکھاؤ، میں تمہارا بخار تو چیک کروں۔ سرشان تو آج کسی مروت کے موڈ میں تھے ہی نہیں، فوراً اسے طلب کر لیا۔ شاید 2 دن کا دودھ اور پانی کرنے کا ارادہ تھا۔ وہ مارے باندھے اپنی جگہ سے سر کے قریب چلی آئی۔ تمام کلاس اس کی کلاس ہوتے دیکھ رہی تھی اور محفوظ بھی ہو رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ سرشان نے اسے کھڑا کیا تھا، ورنہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہونے کے باعث وہ ہمیشہ سر کی شفقت وصول کنندہ تھی۔ مگر دوسرے ہی لمحے ساری کلاس آنکھیں پھاڑے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ سرشان نے فجر کی کلائی تھام کر نہ صرف نبض چیک کی بلکہ ماتھے پر انگلیاں رکھ کر حرارت بھی نوٹ کی۔ خود فجر سر کے پرفیوم کی مہک سے پزل ہو رہی تھی، جنہیں دور سے دیکھ کر لڑکیاں آہیں بھرتی تھیں۔ وہ اس کے اتنے قریب کھڑے تھے کہ اس نے سر کی ناک پر تل کا نشان تک دیکھ لیا تھا، جو دور سے واضح نہیں ہوتا تھا۔ وہ جھیم کر نگاہیں جھکا گئی۔ سرشان کے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ تھی۔ ادھر آؤ، تمہاری نبض بتا رہی ہے کہ تمہیں واقعی 2 دن قبل بخار تھا۔ اوکے، جاؤ اور اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ وہ گرتے پڑتے کلائی کو آزاد ہوتے ہی اپنی سیٹ پر آ گری۔ باقی کلاس تو ابھی تک اس عادت سے محروم ہونے کا دکھ منا رہی تھی۔ کسی عقل ماری کو یہ تک نہیں آیا کہ بھلا نبض دیکھ کر 2 دن قبل بخار ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کون سے میڈیکل میں ہوتا ہے۔ 21ویں صدی میں رہتے ہوئے تم لوگ 70-80 کی دہائی سے نکل نہیں پائے۔ اس دور میں بچپن کے رشتوں کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ اب وہ دور کہاں رہا جہاں دادا دادی کے بنائے اصول آخری نسل تک چلتے تھے؟ غیاث لاوے کی طرح سجدہ کے سر پر سوار ہو گیا تھا۔ آج تیسرا دن تھا جہاں زیب شاہ کے واضح انکار کے بعد غیاث اور عباد نے سجدہ کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ کبھی دلائل کے انبار لگائے جاتے تو کبھی دھمکیوں سے قائل کرنے کی کوشش کی جاتی۔ وہ بیچاری تو مفت میں پس گئی تھی۔ لیکن غیاث فجر کا رشتہ بچپن میں نہیں بلکہ چند سال قبل طے ہوا تھا، اور پھر آپ کے بھائی کی پسند یک طرفہ ہے، فجر اس میں شامل نہیں۔ وہ یہ بات کوئی 18ویں بار دہرا چکی تھی، مگر وہی بھینس کے آگے بین بجانے والا معاملہ تھا۔ میں نہیں مانتا، تمہاری بہن کی مرضی کے بغیر میں عباد کبھی پرپوزل لے جانے کی بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تمہاری فیملی کی طرح 70 کی دہائی کا بدھو نہیں ہے، آج کل کا پریکٹیکل نوجوان ہے۔ اس نے پہلے سب معاملات کلیئر کر کے ہی ہمیں بات کرنے کو کہا تھا۔ غیاث کسی طور ماننے کو تیار نہ تھے۔ دوسری طرف عباد نے خود کو کمرے میں بند کر کے الگ پوری فیملی کو پریشان کر رکھا تھا، تبھی تو سجدہ کو پریشرائز کیا جا رہا تھا۔ لیکن فجر ایسا نہیں کر سکتی، وہ ماں باپ کی مرضی کے خلاف کبھی کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ سجدہ بھی اپنا کیس لڑنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ بس سجدہ، میں کچھ نہیں جانتا، اپنی ماں کے کان میں بات ڈال دو، فجر کا رشتہ صرف عباد سے ہوگا، ورنہ کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ غیاث نے ماں کی سکھائی ہوئی بات انتہائی بے دردی سے سجدہ کے کان میں اڈیلی۔ وہ دل میں سوچتی رہ گئی کہ 21ویں صدی کی ویل ایجوکیٹڈ فیملی کہلانے والوں کا مینٹل لیول ایک جاہل چنے فروش سے زیادہ نہیں۔ چپ چاپ بیٹھی ہو، ضرور کوئی بات ہے۔ کان کے قریب گنگناہٹ نے اسے حقیقت کی طرف پلٹایا۔ جانے کون سی جیلوں میں گم تھی وہ۔ ایمان کی شرارتی صورت اور بے سری آواز ستانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ کیا پوچھا ہے میں نے؟ ایمان نے وار خالی جاتا دیکھ یاد دہانی کرائی۔ بات کرنی کبھی مشکل تو نہ تھی۔ معاذ بلا آخر میدان میں اتر ہی آیا۔ ہوئے 10 سال وہ گزر گئے، ابھی تک جناب کی مشکل حل نہیں ہوئی۔ ایمان نے اس کی طویل خاموشی پر جی بھر کر مذاق اڑایا۔ بات تھی بھی ایسی۔ معاذ کی فجر میں دلچسپی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ وہ بچپن سے ہی فجر کو بہت عزیز رکھتا تھا، اس کی ضروریات کو اس کے گھر والوں سے زیادہ سمجھتا تھا۔ زیادہ تر وقت وہ فجر کے گھر میں گزارتا، اپنے تمام کھلونے اس کے نام کر دیتا۔ اس کی ذرا سی فرمائش پر بھاگ بھاگ کر جانا اس کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا تھا۔ وقت کے ساتھ اس شوق نے اور بھی شدت اختیار کی۔ وہ آج بھی اس کے سامنے بیٹھے ایک روایتی بیٹے جیسے انداز میں موجود تھا، نہ تغافل تھا نہ وابستگی کا اعتراف۔ معاذ نے بھی اس کے گرد قائم خول کو توڑنے کی کوشش نہیں کی، اپنی ہی چاہت کی دنیا بسائے خود ہی رنگ بھرے جا رہا تھا۔ ان کی نسبت طے پانے میں بھی معاذ کی کسی عمل دخل نہیں تھا، یہ سراسر بھائیوں کی آپس کی صلاح مشورے کا نتیجہ تھا، جو رشتوں کو استحکام بخشنے کی ایک کوشش تھی۔ یوں اس کی خوشی خود بخود اس کا نصیب بننے جا رہی تھی۔ سمیہ، فجر تمہیں اچھے رزلٹ کی مبارکباد دے رہی تھی۔ ایمان کی آواز نے ایک بار پھر اسے چونکا دیا۔ کب؟ سمیہ اور شمع بھی ان کی محفل میں شریک ہوئیں، اسے تو پتہ ہی نہ چلا۔ مجھے نہیں چاہیے اس کی مبارکباد، اسے کہنا خود آ کر دے گی تو لوں گی، سمیہ نے پیار بھری خفگی سے کہا۔ وہ نہیں آئے گی جب تک محترم یہاں ہیں۔ ایمان نے سمیہ کے کان میں سرگوشی کی۔ معاذ اشاروں کی زبان سمجھ گیا۔ تینوں ہنس پڑے۔ معاذ، فوہڑ، کم از کم اس سے ایک بار بات تو کر لو، وہ تو جب سے خبر سنی ہے سکتے میں گھوم رہی ہے، مجھ سے تو بات ہی نہیں کرتی، سمجھ نہیں آتا خوش ہے یا ناراض۔ ایمان نے شمع بھی کے اٹھتے ہی پھر سے اسے گھیر لیا۔ وہ یہ کوشش پچھلے کئی سالوں میں کئی بار کر چکی تھی، مگر معاذ کے چپ کا تالا ٹوٹنے کا نام نہ لیتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے حسین رازوں کے امین تھے۔ ایمان بڑی راضی ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ وہ من پسند نتائج کے بعد لاپرواہ انداز میں بولا۔ بغیر کچھ کیے ہی کام بن گیا تھا، اتنا آسان مت سمجھو۔ سدا آپی کے سسرال میں اچھی خاصی پرابلم چل رہی ہے، صورتحال ہاتھ سے نکل بھی سکتی ہے، فجر کا تم سے متفق ہونا ضروری تھا۔
ایمان نے بلا آخر وہ بات کہہ ہی دی جو کہنے کے لیے آئی تھی۔ وہ ہر طرح کے حالات سے آنکھیں بند کیے بیٹھے شخص کو آگاہ کرنا چاہتی تھی، مگر کچھ خاص اثر ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں اس سے بات کروں تو وہ میں نہیں کروں گا، معاذ نے صاف صاف جواب دیا۔ کیوں؟ ایمان اور سمیہ نے بیک وقت سوال داغا۔ یار وہ اتنی نادان ہے، مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں اس سے کچھ کہوں گا یا تو اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا یا وہ ایسی شکل بنائے گی کہ میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ معاذ کی بات پر فکر میں گھلتی ایمان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بات کسی حد تک سچ بھی تھی، دونوں اس کے مزاج سے واقف تھے، لیکن معاذ اگر فجر نے تمہیں اس محاذ پر تنہا کر دیا تو پھر؟ ایمان کے خدشات اپنی جگہ قائم تھے۔ میں بلا وجہ کے وہموں میں نہیں پڑنا چاہتا، مجھے صرف اتنا پتا ہے اگر میری چاہت میں سچائی ہے تو کاتب تقدیر ناانصافی نہیں کرے گا۔ وہ پرعزم تھا۔ ایمان نے اس کے چہرے پر محبت سے بھرے رنگ دیکھے۔ فون کی بیل نے نیند میں ہلکورے لیتی فجر شاہ کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ بیل پر ہیلو کا واو اس کی جمائی میں ڈوب گیا۔ وعلیکم السلام۔ بیل کی دوسری طرف بھرپور صبح کا تاثر دیے بغیر ہیلو برآمد ہوا۔ کون؟ وہ ہنوز نیند کے زیر اثر تھی۔ ایک سنڈے ہی تو ملا تھا اور کوئی اسے سونے سے محروم کرنے چلا آیا تھا۔ یہ اور بات کہ اگر وہ آنکھ کھول کر گھڑی دیکھتی تو 11 بجے صبح دوپہر میں بدلنے والی تھی۔ کیسی ہیں آپی کی بہن؟ عباد احمد کے مخصوص انداز نے اس کی آنکھیں پٹ سے کھول دیں۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب عباد نے پرپوزل کے انکار کے بعد اس سے رابطہ کیا تھا۔ وہ اس ناگہانی صورتحال کے لیے قطعاً تیار نہ تھی۔ خوب میزبان ہیں آپ لوگ، ہمیشہ مہمانوں کو نامراد ہی لوٹاتے ہیں۔ عباد نے اس کے مسلسل خاموشی پر بات کا سلسلہ آگے بڑھایا، بلکہ فوراً مطلب کی بات کہہ دی۔ دیکھیے آپ آپی کے دیور ہیں، اس لیے میں آپی کے دیور کی خوب کہی۔ انکار کرتے وقت یہ بات پیش نظر نہیں تھی۔ عباد نے اس کی تنبیہ کو درمیان میں ہی کاٹ کر خوب چبایا اور معاملے کی نزاکت کی طرف اسے متوجہ کیا۔ وہ واقعی کچھ کہنے کے قابل نہ تھی، عجب دھونس تھی۔ رشتے کی خاطر پرانے رشتے کو سولی پر چڑھایا جا رہا تھا۔ فجر کے لہجے کی بدصورتی پر عباد یکدم شرمندہ سا ہو گیا۔ شہد آ گئی تنفس کے ساتھ اسے پکارا۔ فجر میری خامیاں تو گنوا دو، کوئی فرد جرم ہی عائد کر دو، کوئی دفعہ نافذ کر دو، کم مائیگی کے اس احساس سے نکال دو، یہ تکلیف دہ ہے۔ اس کے ہر لفظ سے اس کی تڑپ عیاں تھی۔ فجر سنگ پرست تو نہ تھی کہ کسی کو مٹی میں رول کر خوشیاں مناتی، ہمیشہ دل پر درد دستک دیتے تھے، مگر پارسائی سن کو ہر آنسو پر پگھل جانا گوارا نہ تھا۔ عباد صاحب انکار کی وجہ میرے بابا بتا چکے ہیں، خواہش کرنا آپ کا حق تھا تو میرے لیے بہتر سے بہتر سوچنا میرے والدین کا حق ہے۔ اگر ایک کے حق کی رسائی سے دوسرے کے حق کی تلفی ہو تو ظرف کا دامن وسیع کر لینا ہی سکون دیتا ہے۔ جوڑ توڑ کرنے کی سوچ رکھنے والے سکون کی نعمت کیسے پا سکتے ہیں؟ وہ مظہر مظہر کر کے بولتی، اپنا متمع نظر عباد کے متعلق اپنی سوچ حتیٰ کہ آئندہ کا فیصلہ تک اس پر واضح کر چکی تھی۔ جواباً کچھ کہنے کی حسرت وہ دل میں لیے رہ گیا، کیونکہ وہ معذرت کر کے فون بند کر چکی تھی۔ عجیب شش و پنج اسے گھیرے میں لیے ہوئے تھے، اپنی خواہش تک رسائی یا محبوب کے دل میں کسک بن کر قیام۔ آئندہ کا لاہ عمل کیا ہو؟ آج کالج رنگوں سے نہایا ہوا تھا۔ سفید کپڑوں کی افسرائیں رنگین تتلیوں کی مانند یہاں سے وہاں سرگرداں تھیں۔ لانگ شرٹس کی ورائٹی آنکھوں کو خیرہ کیے دے رہی تھی۔ اسٹوڈنٹس ہی نہیں، ٹیچرز کے بھی رنگ نرالے تھے۔ عام دنوں میں ڈھنگ سے بال بھی نہ بنانے والی ٹیچرز کے ہیئر سٹائل اور میک اپ لڑکیوں میں مستقل زیر بحث تھے۔ کالج کے سالانہ مینا بازار کے انعقاد میں سب کی جان توڑ کاوش تھی۔ اسٹوڈنٹس کی مختلف ٹولیوں نے مختلف سٹالز لگا کر شرکا کو لوٹنے کا تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ کون کتنے کا ہدف حاصل کرے گا، باقاعدہ شرطیں باندھی گئی تھیں۔ لائٹ پنک کلر کے پلین جارجٹ کے لانگ شرٹ پر شاکنگ پنک سٹالر گلے میں ڈالے، 2.5 انچ کی سلور بالیاں پہنے، بالوں کو ننھے سے کیچر میں ذرا سا سمائے، کولہاپوری چپل میں فجر شاہ کے رنگ و روپ کی الگ ہی چھب تھی۔ مگر چونکہ آج ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر بناؤ سنگھار کیے ہوئے تھا، سو کسی ایک کو داد دینا مشکل تھا۔ چائے کا سٹال لگا کر اس نے اپنی دانست میں سب سے ہلکا اور کم بجٹ والا کام چنا تھا، مگر چائے کے شوقین کراچی والوں نے اسے اچھا خاصا ہلکان کر دیا تھا۔ نتیجتاً اس نے سمن کو بھی اپنی مدد کے لیے شامل کر لیا تھا۔ تم نے فجر مس انم کو دیکھا ہے؟ یار وہ تو کپڑے پہننا ہی بھول گئی ہیں۔ سمن کے پر اسرار طریقے سے اطلاع دینے پر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور سانسیں تھم سی گئیں۔ کیا کپڑے؟ ارے پاگل، میرے کہنے کا مطلب تھا لباس میں بہت کچھ مس ہے۔ سمن نے اس کی غیر ہوتی حالت کو دیکھ کر اپنی بات کی مراد واضح کی کہ کہیں وہ بے ہوشی نہ ہو جائے۔ کیا مطلب؟ کیا اول فول بول رہی ہو؟ فجر کی جیسے جان میں جان آئی۔ بھلا ٹیچر کے متعلق ایسا کوئی تصور ہی کیسے کر سکتا ہے؟ اور کیا سلیو لیس دوپٹہ غائب، ٹخنوں پر شلوار؟ ارے تو تجھے کیا، پہننے دے جو پہنتی ہے۔ فجر نے اس کی نامعقول تفصیلات کو بریک لگا دی۔ کیا مطلب پہننے دے؟ ارے وہ ہماری ٹیچر ہیں، ہمارے سامنے ان کا ایک مرتبہ ہے، یہ ہماری تربیت گاہ ہے، انہیں اپنے پہناوے میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ سمن اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن وہ ایک عورت بھی تو ہیں، اپنی مرضی سے جیسے چاہیں رہیں، یہ ان کا حق ہے۔ اب ٹیچر ہو کر ہماری پراپرٹی تو نہیں بن گئی نا؟ فجر بھی اسے قائل کرنے کے لیے شروع ہو گئی۔ تو اس طرح سے اپنے حق کا استعمال کر کے وہ اپنے
स्टूडेंट्स को क्या तालीम दे रही हैं कि बस अपने दिल की करो, किसी की ना सुनो। सुमन उसे हम ख्याल किए बगैर छोड़ने वाली ना थी, नहीं, वो इस तरह करके अपना माशरती हक इस्तेमाल कर रही हैं। फजर अपने ख्याल की ऐनक आंखों पर चढ़ाए हुए थी। मसलन कौन सा माशरती हक? सरशान की भारी आवाज़ से दोनों कई फुट ऊंचा उछल गईं। आसपास के स्टॉल्स भी लड़कियां पूरी तरह इनकी तरफ मुतवज्जो थीं। हजूम में सर की आमद और बतौर ख़ास फजर के स्टॉल पर तशरीफ़ आवरी किसी की नज़र से ओझल ना रही। सर आप आइए, चाय लेंगे? फजर की बौखलाहट उसके स्टॉल के लिए ख़तरा साबित हो सकती थी, मगर उसे होश कब था। हाँ, क्या कह रही थी तुम? माशरती हक, कुछ वजाहत करोगी? सर ने सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ा। सुमन और फजर एक दूसरे को तके जा रही थी। वो तो बस बात बराए बात का एक जरिया था। सर कब से इनकी बातें सुन रहे थे और क्या क्या सुन लिया था। सुमन को तो अपनी इब्तदा ही शर्मिंदगी में गिरा देने वाली लग रही थी। सर हम तो बस ऐसे ही फजूल सा बोल रहे थे, बस यूं ही। फजर की ग्रामर ताबड़तोड़ जारी हो गई। सर के सामने ज़रूरी बात भी 10 बार सोचकर बोलने वालों के लिए गैर ज़रूरी बोलना किस कदर मुहाल था, साफ नज़र आ रहा था। यकीनन तुम लोग कुछ अहम डिस्कस कर रहे थे, मगर बहैसियत एक उस्ताद तुम्हारी सोच को वाज़ेह सिमत देना मेरा फ़र्ज़ है। तुमने कहा माशरती हक, क्या तुम बता सकती हो कि अपने लिबास की बेएहतियाती से किसी औरत का कौन सा हक मुतय्यन होता है? अगर एक औरत को हर किस्म के पहनावे का हक हासिल है, तो क्या ये हक तुम अपनी माँ को देना पसंद करोगी? वो बच्ची एक औरत है। सर ने फजर को निशाने पर लिया था, गोया इन्हें फजर के नुक्ते नज़र से इख्तलाफ था। सुमन की जान में जान आई थी। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब था, हमें किसी पर एतराज़ करने का क्या हक है? फजर ने मिनमिनाते हुए बात मुकम्मल की। नहीं, हमें किसी की जायज़ फ़ेल पर एतराज़ का कोई हक नहीं। हाँ, ऐसा फ़ेल जो इनफरादी नोयत का हो, जिससे किसी पर असरात मरतब ना हो, वो इनफरादी मामला है। मगर उस्ताद का अमल इनफरादी नहीं होता, वो तरबियत गाहें हैं, वो नमूना अमल हैं। उनके अमल की लापरवाही पर एतराज़ तरबियत पाने वालों का हक है। और जहाँ तक माशरती हक की बात है, तो क्या हम नशा करने वालों को ये कहकर नज़रअंदाज कर देंगे कि ये उनका माशरती हक है? चोर, डाकू, दहशतगर्द इस बिना पर नज़रअंदाज कर दिए जाए कि ये उनका माशरती हक है, जैसे चाहें रहें। सरशान ने अपने मनसब का फरीज़ा अंजाम देते हुए उनकी सोच को दुरुस्त सिमत की तरफ मोड़ने की सही की थी। सुमन ठीक कहती है, इंसान को अपने मर्तबे और मुकाम को सामने रखकर अपनी पसंद नापसंद को मुतय्यन करना चाहिए। किताब पढ़ा देना, इम्तिहान पास करा देना उस्ताद का फरीज़ा नहीं, अपने अमल से आला नमूना पेश करना, स्टूडेंट्स को सही और गलत की तमीज़ कराना असल मकसद है। ख्वाह उसकी तकमील में उसे अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात का गला घोंटना पड़े। वो अपने मतम्मा नज़र को दलाइल के साथ उनकी जहनों में उड़ेल कर जहनों दिल की शफाफियत पहुँचा चुके थे। सुमन के चेहरे के तासरात से फजर को अपनी जीत का मुसद्दा सुनाई दिया, जो हर बात से मुत्तफिक होने में कोई तामुल नहीं कर रही थी। वैसे अच्छी चाय पीना मेरा माशरती हक है। सरशान ने माहौल को खुशगवार बनाने के लिए फजर के सर पर उंगली बजाई और मुस्कुराकर बात का रुख मोड़ दिया। जी सर, अभी बनाती हूँ। वो फ़ौरन एक्टिव हो गई। सर के हाथ में कप थमाते हुए आसपास सख्ते में खड़ी लड़कियों को अपने अपने काम पर लग जाने का इशारा दे चुकी थी। सर ने चाय का एक ही घूंट लेकर वापस रख दिया। वो वजह दरियाफ्त करना ही चाहती थी कि सर ने स्टॉल के बोर्ड पर लिखी कीमत उसकी तरफ बढ़ा दी। वो सिटपटा गई। नो सर, इसकी ज़रूरत नहीं, आपने चाय पी ही कब है? ये कीमत इस बात की है कि तुमने मुझे चाय के जायके से रोशनास करा दिया है। ये एक घूंट मेरी ज़िंदगी का सिप ऑफ टी है। सर की बात ने उसे हैरान कर दिया। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो चाय नहीं पीते। उसके तो दिन में बनने वाले चाय के कप गिनने में भी नहीं आ सकते थे। सर, चाय कैसी थी? सर को मुड़ते देख वो बेअख्तियार पूछ बैठी। अट्रैक्टिव तुम्हारी तरह। सर कहकर जा चुके थे, मगर तुम्हारी तरह जैसी सदाएं उसे हिसार में लिए हुए थी। सुमन की तो मैंने खैज मुस्कुराहट ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी, जबकि वो खला में थी या ज़मीन पर, इसे कुछ खबर ना थी। सद्दा, खुद ही सोचो ये कैसे मुमकिन है? आमना भी परेशानी से बोली, बिलाखर बात काबू में ना आती देखकर। सद्दा वालिदैन के आगे दस्ते सवाल दराज किए हुए थी। मामा, मैंने इन्हें समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर इन पढ़े लिखे जाहिलों पर कुछ असर ना हुआ। आप बताएं मैं क्या करूं? सद्दा की इस तरह कैफियत से उसे प्रेशराइज किए जाने का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता था। हमने तो अपनी दानस्त में तुम्हें एक पढ़ी लिखी मामला फहम लड़की के तौर पर परवरिश दी थी। क्या मालूम था ज़िद और अना सबको एक ही लाइन में खड़ा करती है। आमना भी का अंदाज़ देखने से ताल्लुक़ रखता था। बेटी का बसा बसाया घर उजड़ता कौन माँ देख सकती है? इसमें शक नहीं कि वो सद्दा के लिए एक बेहतरीन ससुराल भी था, मगर लाडले बेटे की मुझे चांद चाहने की फरमाइश पर वो कुछ भी करने को तैयार थे। बाबा जान, मैंने इन्हें समझाने के साथ साथ टालने की कोशिश भी की है, ये कह कर के इबाद अभी अपना बिजनेस सेटल कर ले, तब तक फजर की स्टडी भी मुकम्मल हो जाएगी, फिर सोचेंगे। मगर इबाद को सुनने को तैयार नहीं। वो इन्हीं दिनों में मंगनी की रट लगाए हुए है। सद्दा ने काफ़ी देर से खामोश बैठे जहाँ ज़ेब शाह को मुखातिब किया, जिनकी दिल्ली
اذیت سے وہ خوب واقف تھی۔ دنیا میں فقط ایک ہی بھائی کا وجود تھا جسے خود سے مزید جوڑ کر رکھنے کے لیے انہوں نے یہ رشتہ استوار کرنا چاہا تھا، اور سب باتوں کی ایک بات، معاذ ان کا ہر دل عزیز تھا۔ شروع ہی سے اسے جان سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ بھائی کے رشتے سے انکار گویا دلوں میں فصیلیں بنانے کی مترادف تھا۔ دوسری طرف سدا کے ساتھ ناانصافی بھی انہیں کھائے جا رہی تھی۔ ایمان، تمہیں کیا بتاؤں، وہ جب بات کرتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ وہ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ کون کس کی بات کر رہی ہو؟ ایمان، جو گھر میں پھیلی کشیدگی کے زیر اثر تھی، ہر بات سے لا علم تھی۔ فجر کی آواز پر وہ چونک اٹھی، جو کافی دیر سے بیڈ پر لیٹی چھت کو تک رہی تھی۔ جب بولی تو معلوم ہوا سوچ کیا رہی تھی۔ کالج کی ہر لڑکی کے فیورٹ ٹیچر سرشان، وہ ہنوز اسی کیفیت میں بولی، چہرے پر شوق کا جہان آباد تھا۔ ایک تو تم سب سرشان کچھ زیادہ ہی امپریس ہو۔ ایمان اس کی حالت سے چڑھتے ہوئے بولی۔ ایمان، او اتنی ماورائی شخصیت معلوم ہوتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے وہ اس جہان کی مخلوق ہی نہیں ہے۔ فجر، کنٹرول یور سیلف، اتنی انسپائریشن اچھی نہیں۔ ایمان نے بڑی بہن ہونے کا حق ادا کیا۔ ایمان، وہ بائی فیس جتنے اچھے ہیں، بائی ٹیچر اس سے بڑھ کر ہیں۔ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، اور فجر پر تو کچھ اثر دکھائی نہ دیتا تھا۔ نظر آ رہا ہے تمہارے سرشان پر کتاب لکھنے کا کوئی ارادہ ہے۔ تم اپنی تفصیلات بند کرو۔ ایمان، وہ لڑکیوں سے ذرا بھی فری نہیں ہوتے، حالانکہ سب ان سے بات کرنے کے لیے کیا کیا جتن کرتی ہیں۔ وہ ہوتا ہے نا وہ فجر، میں مونا کی بیوقوفی پر داد دینے والی نہیں۔ تم بھی ایسی احمقانہ حرکتوں پر توجہ نہ دیا کرو۔ ایمان، وہ جس دن کلاس میں نہیں آتے لڑکیاں اداس ہوتی ہیں، بلکہ مونا کا گروپ کہہ رہا تھا کہ سر کی ڈانٹ سننے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اب جس دن ڈانٹ نہ پڑے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ فجر کی بچی، بس کرو یہ قصہ، اب کوئی اور بات کرو۔ ایمان، ان میں ایک کشش ہے، وہ سب سے جدا لگتے ہیں۔ فجر، خدا کے لیے بس کر دو، اگر میرے پاس سونے کے لیے کوئی اور جگہ ہوتی تو کب کی تم پر لعنت بھیج کر جا چکی ہوتی۔ میری مجبوری کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ ایمان، تم ان سے ایک بار مل کر دیکھو، میں دیکھتی ہوں تم کیسے اس ذکر میں دلچسپی نہیں لیتی۔ اب فجر کو اس کی بیزارگی نے متوجہ کر ہی لیا۔ وہ آئیڈیلزم کی انتہا پر تھی۔ سرشان کی مینا بازار والی استاد کے مقام و مرتبے والی تقریر نے تو اسے اور بھی ان کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ پتہ نہیں وہ اپنے دل میں انہیں کیا مقام دیے ہوئے تھی۔ ایمان، سر کی آنکھیں بھی اتنی خوبصورت ہیں، ان آنکھوں کا بند ہونا ان کا حسن نہیں بلکہ ان کی شرافت سے بھرپور ہونا ہے۔ فجر، کیا سرشان کی آنکھیں معاذ کی آنکھوں سے زیادہ حسین ہیں؟ ایمان کا تیر نشانے پر لگا۔ وہ جو اس کی ہر بات سے بے نیاز اپنی ہی کہے جا رہی تھی، تھم ہی گئی۔ اس کی آنکھیں ایمان کے چہرے پر جم گئیں اور ہاتھ آپس میں جڑ گئے۔ ایمان اپنی ترکیب پر خوش تو تھی، مگر وہ اندازہ نہ لگا سکی کہ آیا فجر کی یہ کیفیت کے کیا معنی رکھتی ہے۔ جہاں زیب فیملی کے لیے اگلی صبح مزید دشواری لیے نمودار ہوئی، جب علی الصبا شاہ زیب شاہ بھائی کے گھر تشریف لے آئے۔ جانے انہیں کچھ بھنک پڑی تھی یا حفظ ما تقدم تھا، چھوٹے بھائی نے باقاعدہ طور پر معاذ کے رشتے کو نہ صرف پیش کیا بلکہ فوری منگنی کی استدعا بھی کر دی۔ جہاں زیب شاہ کے لیے عجیب دوراہا تعمیر کر دیا گیا تھا۔ سجدہ 3 دن سے میکے میں تھی، بھائی کے پہلے دامن کو خالی لوٹانا بھی ان کے بس میں نہ تھا۔ جہاں زیب شاہ جہاں دیدہ اور زیرک انسان تھے، جذباتی اور فوری فیصلے کس قدر غیر مستحکم ثابت ہوتے وہ بخوبی واقف تھے۔ بیٹیوں کو کانچ کی طرح سنبھال کر رکھنے والے والدین رشتوں اور رسموں کے کلوں میں انہیں قید کیسے کر سکتے تھے؟ سو ایک طویل سوچ بچار اور ہر پہلو کے لیے خود کو تیار کرنے کے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ غیاث احمد کو طلب کر کے انڈیا سنا دیا گیا۔ غیاث، مجھے زندگی میں بیٹے کی کمی کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو سیپ میں موتی کی طرح سجا کر رکھا ہے۔ میرے آنگن کی کلیاں قدموں تلے روندنے کے لائق نہیں ہیں۔ جب تک میں زندہ ہوں میری بچیاں کھلکھلاتی نہیں، نہ رہوں تو میری تربیت انہیں مضبوط بنانے میں مدد دے گی۔ تم کو بیٹا بنا کر اس قیمتی موتی کو تمہاری گود میں ڈالا تھا، کیونکہ یہ حکم ربی اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تم میری بچی کو چاہے دنیا کا کوئی سکھ نہ دیتے، اگر اس کی عزت نفس کا لحاظ کرتے تو میرے نزدیک سدا سے زیادہ خوش بخت کوئی بیٹی نہ ہوتی۔ تم نے میری بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا، بھائی کی خواہش کے تحت جائز تھا۔ میں نے مجبوری کے تحت انکار کیا، مصلحت کا تقاضا تھا، مگر تم لوگوں نے شطرنج کی بساط بچھا دی۔ اگر کھیلنا میرے لیے لازم ہے تو ٹھیک ہے، میں ایک بیٹی کو ترازو میں رکھنے والوں کو دوسری بیٹی کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ آگے تمہاری مرضی۔ سدا کو لے کر اپنا گھر بسانا چاہو تو میری دعا تمہارے ساتھ ہے، اور عباد کی ہر دھرمی پر مہر لگانا چاہو تو سدا تا حیات میرے گھر کی بہار ہے اور رہے گی۔ جہاں زیب شاہ بولے جا رہے تھے اور غیاث احمد کی خاموشی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ نامعلوم اس خاموشی میں غضب پوشیدہ تھا یا ہوش و حواس کروٹ لے رہے تھے۔ بہرحال جہاں زیب شاہ کے فیصلے سے اختلاف صرف فریق مخالف کو ہو سکتا تھا۔ ان کے آنگن کی چڑیاں آنکھوں میں اشک لیے اپنے بابا کے پرعزم چہرے کو تکے جا رہی تھیں۔ اپنے گھر کی جدائی کے خوف کے باوجود سدا کے لبوں پر اپنے پیارے بابا جان کے لیے تشکرانہ مسکراہٹ تھی۔ معاذ کی خیالی محل میں بھی دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ جہاں زیب شاہ نے شاہ زیب شاہ سے بھائی مان کے ساتھ ہی معذرت کر لی کہ منگنی اور شادی ایک طرف،
وہ فی الحال اس رشتے کے استحکام کی بھی یقین دہانی نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے چند ماہ کی بیاہتا بیٹی کو گھر بٹھا کر دوسری بیٹی کی خوشی کے شادیانے کیسے بجائے جا سکتے تھے، اور پھر دل میں ایک مہم سی امید تھی کہ شاید اس ضرورت سے زیادہ پڑھی لکھی فیملی کے اندر انسانیت جاگ جائے اور وہ ہر دھرمی سے باز آ جائے، شاید سجدہ پھر سے اپنے گھر جا سکے۔ مگر فجر شاہ کی نئی نسبت طے کرنا گویا سجدہ کے مقدر میں آخری کیل ٹھونکنا تھا۔ ضد اور خود سری سے بھلا بعید بھی کیا کیا جا سکتا ہے، جہاں زیب شاہ نے ہر مسئلے کا حل فی الوقت خاموشی کو گردانا اور اپنی نازک چڑیوں کو خود میں چھپائے زمانے کے سرد و گرم سے بچانے کی سعی کرنے لگے، کیونکہ جب فیصلہ انسان کی استطاعت سے باہر ہو جائے تو تقدیر اور حکم الہی کا منتظر ہو جانا ہی ہر مسئلے کا حل ہے۔ فجر آج ناشتہ نہیں کیا؟ سرشان کی طرف سے غیر متوقع سوال پر وہ حیران پریشان انہیں دیکھنے لگی۔ کلاس روم میں دوران پیریڈ اس کی مستقل ذہنی غیر حاضری کو نوٹ کرتے ہوئے سر نے اپنے انداز میں دریافت کیا۔ سر کیا تھا؟ وہ منمنائی۔ کیا کیا تھا؟ مختصر سا سوال حاضر تھا۔ سر ناشتہ؟ سر ناشتہ نہیں سرشان، تم نے میرا نام بدل دیا۔ سر نے شگفتہ پیرائے میں اس کی کھینچا تانی جاری رکھی۔ نو سر۔ وہ پھر سے منمنانے لگی۔ کیا نو سر؟ اب تو مجھے نو سر باز کہو گی؟ نہیں سر۔ جی سر۔ وہ اصل میں سر اس کی گردان سٹارٹ ہو چکی تھی۔ بس کر دو، میرا سر دکھنے لگ گیا ہے، سر نے بک میز پر مار کر تقریباً دھاڑتے ہوئے کہا۔ وہ جو پہلے ہی ہراساں تھی ساون بھادوں کی طرح رونے لگی۔ سرشان پوری کلاس سمیت اس کے نین برسات دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے سنجیدہ مزاج اور لاپرواہی برت رہی تھی۔ آج ذرا سی بات پر کیا ستم ہوا کہ ضبط کے بندھن ہی ٹوٹ گئے۔ سمن سر کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اسے گلے سے لگا کر تسلی دینے لگی۔ خود سر بھی ذرا سی ڈانٹ پر ایسا رد عمل دیکھ کر سوچ میں پڑ گئے تھے کہ اچھی خاصی ڈانٹ پر بھی کوئی اسٹوڈنٹ اتنی شدت سے کیوں نہ روئی تھی۔ کنٹرول یور سیلف، جاؤ پانی پی کر آؤ، ہری اپ، سر نے سخت لہجے میں اسے خاموش کرایا۔ پانی پی کر آ کر وہ لوٹنے لگی تو سر کی لائبریری میں طلبی کا آرڈر ملا۔ وہ آج کے دن کو منحوس ترین قرار دیتے ہوئے سر کی خدمت میں حاضر تھی۔ جی فرمائیے۔ سر خود ہی طلب کرنے کے بعد خود ہی وجہ آمد دریافت کرنے لگے۔ سر آپ نے بلایا تھا؟ وہ دل کی بھڑاس نکل جانے کے بعد قدرے نارمل حالت میں تھی، اعتماد سے بولی۔ ہاں وہ میں نے کہنا تھا کہ آج گھر میں پانی نہیں آ رہا۔ سر کی ایک اور انوکھی اطلاع نے اسے پھر اعتماد سے گرا دیا۔ جی سر پانی لو، اب سر پانی ہو گیا۔ کل کو سر جاپانی بنا دو گی یا پھر سر ایرانی؟ سرشان آج طنز و مزاح کا ناول رٹ آئے تھے اور اس کی حقلاہٹ نے انہیں خوب موقع فراہم کر دیا تھا۔ اب اس نے دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی۔ میں کہہ رہا تھا میرے گھر پانی نہیں آ رہا، تم اپنے واٹر پلانٹ سے واٹر سپلائی کر دو، مہربانی ہوگی۔ سر کی دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ دی گئی وضاحت اسے آنسوؤں سے نہیں شرم سے پانی پانی کر گئی۔ معمولی سی بات تھی، وہ سیریس ہو کر رو پڑی۔ وہ قدرے مطمئن انداز سے بولے۔ سرشان کے لبوں کی مسکراہٹ بھی غیر محسوس نہ تھی۔ اسی بات کا تو شکوہ ہے، تم ایسے ہی رو پڑتی ہو، اگر بتا کر روتی تو میں یہ موتی سیو ضرور کر لیتا۔ سرشان کی بات سے وہ قطعاً اخذ نہ کر پائی کہ اب کے پیرائے گفتگو کا مطلب کیا تھا، لیکن ان کی آنکھوں کے رنگ پہلے سے مختلف تھے۔ فی الحال کچھ گھریلو مسائل کی وجہ سے الجھن کا شکار ہوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بولی، یہ دیکھے بنا ہی کہ سر اپنی بات کے نظر انداز کیے جانے پر برہم ہو چکے تھے۔ ابھی سے الجھنوں اور مسائل کے رونے یہ سب زندگی کے ساتھ چلتے ہیں، نہیں بڑھتے بھی رہیں گے۔ آج کچھ ہے تو کل کو کچھ اور ہوگا، لیکن تمہاری زندگی کا یہ امپورٹنٹ اور گروتھ فل پیریڈ پھر نہیں آئے گا، اس لیے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے ہر بات سے بے نیاز صرف اپنی اسٹڈی پر توجہ دو۔ سر نے تو کھوجا نہ اندر کا بھید جانا اور اسے بے نیازی کا سبق پڑھا کر فرض ادا کر دیا۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ سدا آپی کی بے رنگ زندگی اور بابا جان کی بے تکمیل خواہشات کا بوجھ لے کر وہ آنکھیں بند کیے کیسے اپنے لیے جی سکتی تھی۔ گھر اس کے ماں باپ کی بنائی جنت، جس کے ذرے ذرے سے سکون کی آبشاریں بہتی تھیں، جہاں ہر دم بہار اور مسرت کا ڈیرا تھا۔ کیوں جنم لیا اس نے یہاں جب جنت کی ہمیشگی باقی نہ رہی؟ کیوں عمر کے اس دور میں داخل ہوئی کہ جہاں خزاں میں ڈھل گئی؟ سدا آپی کی خاموش ذات میں کوئی شکوہ نہ تھا تو پھر وہ کیوں خود کو کٹہرے میں پاتی تھی؟ بابا جان کی کمزور ہستی جس مضبوط سہارے کی متلاشی تھی، وہ کیوں اس کی وجہ سے سراب میں بدل گیا تھا؟ دن رات اپنے جرائم شمار کرتی، ان کے لیے سزائیں تجویز کرتی، وہ کیسے اپنے پیاروں کے مسائل سے آنکھیں چرا سکتی تھی؟ سرشان نے کتنی آسانی سے حل تجویز کیا تھا، شاید سچی کہا ہے کسی نے، جس تن لاگے وہی جانے۔ ایمان، کیا اب تم سے بات کرنے کے لیے اپائنٹمنٹ لینا پڑے گی؟ وہ کچن میں چپ چاپ ہانڈی میں چمچ چلاتی ایمان کے گلے کا ہار ہوئی۔ گھر کے کھینچے ماحول سے کوئی بھی محفوظ نہ تھا۔ نہیں، اوپن ڈور ہے، جب چاہو آؤ، مگر شوز آف لکھا ہوا ہے، ضرور پڑھ لینا۔ ایمان اور مست خام ہوا میں کیا فرق تھا؟ فجر کو تازگی کا احساس ہوا۔ ایمان، کیا ہم بابا جان کی گرد لپٹی الجھنوں کی ڈور کاٹ نہیں سکتے؟ ان کے آنگن کی چڑیا کیا پھر سے چہک سکتی ہیں؟ ان کے مہربان پہلو میں دبک کر آنکھیں موند سکتے ہیں؟ فجر کی تشویش آنکھوں سے عیاں تھی۔
دل کی تڑپ بھی ایک سی تھی، دونوں کچھ کرنے کی خواہاں تھیں، مگر کیا، کس راہ پر قدم رکھیں کہ منزل ملے نہ ملے، مگر گھٹنائیاں ضرور آسان ہو جائیں۔ کاش میرے پاس کوئی اسم، کوئی طلسم وغیرہ ہوتا۔ ایمان بلا وجہ کی استعارات کو دامن سے جھاڑتی فکرمندانہ شوخی سے بولی، اگر معاملات کو سلجھانے کے لیے ہمیں اپنے دل و دماغ اور ان کی خواہشات کو بین کرنا پڑے تو کر سکو گی۔ فجر نے کچھ دریافت کیا اور ایمان نے کچھ اور اخذ کیا۔ کچھ بھی واضح کیے بغیر دونوں چڑیاں اپنی مہربان چھت کی خاطر کمر بستہ ہو گئیں۔ فجر، تمہارے گھر کا مہمان اور تمہارے دل کا مکین بننا چاہتا ہوں۔ وہ من دماغ اور بے حس وجود کے ساتھ یک ٹک انہیں دیکھ رہی تھی۔ حیرت حد سے سوا تھی، ابھی تو اندر کے شور نے الگ ہلکان کر دیا تھا۔ اظہار محبت کر کے کسی نے دل کی تھکن اتار دی تھی تو کسی کے اندر بوجھ طاقت سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ وہ جو پہلے ہی کئی چاہتوں کے انبار اٹھائے ہوئے تھی، ایک نئے امتحان سے دو چار تھی۔ عباد احمد کی چنگھاڑتی محبت یا معاذ کی سلگتی چاہت، وہ تو اس راہ کی متمنی تھی۔ جہاں اس کے مہربان باپ اور پیاروں کے مسائل کا حل تھا، وہاں وہ اس نئی خواہش کا خیر مقدم کیسے کر سکتی تھی؟ پھر یکدم سر کا بلاوا اس کے لیے حیران کن تھا۔ وہ خیالات کی گھٹن کی ہمراہ سرشان کے روبرو تھی۔ ایک خواہش تھی اس کے اندر کہ وہ اپنے آئیڈیل ٹیچر کے منہ سے تعریفی کلمات سنے، ان کے سامنے اپنے حالات رفتہ بیان کرے اور جواباً وہ اپنی دھیمی پھوار برساتے لہجے میں اسے تسلی کے چند بول عطا کرے۔ لیکن کیا ہوا کہ اس کے آئیڈیل سانچے میں لکیر آ گئی جس میں وہ سرشان کے دو چہرے دیکھنے لگی۔ وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے، محض دل کی خواہش کا اظہار ہی تو کیا تھا، لیکن شاید حالات مناسب نہ تھے۔ دوسری طرف ان کی ہر ادا پر فدا فجر شاہ وہ ایسے جواب کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ سر، میں پہلے ہی مشکل میں ہوں، میرے لیے میرے پیاروں کی خواہش ہی امتحان بنی ہوئی ہے، آپ مجھے خواہش کے نئے بھنور میں مت اتاریں۔ فجر کی یہ سنگینی سر کے لیے تعجب خیز تھی۔ ایسا کیا کہہ دیا تھا انہوں نے کہ وہ پہیلیاں بجھوانے لگ پڑی تھی؟ لا ابالی کم عمر اسٹوڈنٹ سے وہ کچھ اور ہی رسپانس کے متمنی تھے۔ فجر، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، الجھنوں کے دھاگے جینے کی راہیں تنگ کر دیتے ہیں، مگر خود کے لیے جینے کی کشش گرہیں کاٹ لیتی ہے۔ اگرچہ وقت کا زیاں ناگزیر ہے، مگر کامیابی کا حصول یقینی ہے۔ کچھ بھی تو غلط اور نیا نہیں تھا ان کی باتوں میں۔ عام حالات میں وہ کیا کچھ نہ کر جاتی، مگر اس وقت اس کے لیے سب کچھ بے معنی تھا۔ سو وہ سر کی بات اور خواہش دونوں کو ادھورا چھوڑے یہ کہہ کر جا چکی تھی، لیکن سر، میں اپنوں کے لیے جینا چاہتی ہوں، اپنے لیے نہیں۔ فجر، کیا کرنے لگی ہو؟ اس آدھی رات کمرے میں نہ پا کر ایمان ٹیرس پر چلی آئی تھی، جہاں وہ موبائل تھامے گہری سوچ میں مگن لگتی تھی۔ ایمان کو اس کی بات کا کیا جواب دیتی، جبکہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی انگلیوں نے یہ نمبر کیسے ڈائل کر لیا تھا۔ آدھی رات کو کیے گئے فون کو جتنی دیر میں ریسیو ہونا تھا وہ جانتی تھی، سو اسی کی نیند ٹوٹنے کا سکون سے انتظار کرتی رہی اور ایمان اس کے منہ کھولنے کا انتظار۔ ہیلو، کون؟ فجر، جہاں زیب شاہ نیم خوابیدہ آواز تعارف کے بعد کسی حد تک بیدار ہو چکی تھی، اندازہ بن دیکھے لگایا جا سکتا تھا۔ سر، اس وقت سب ٹھیک تو ہے؟ اضطرابی پریشانی میں مبتلا سوال حاضر تھا۔ کچھ ٹھیک رہنے دیا ہے آپ نے ہمارے گھر میں؟ وہ ادھر ادھر کی تمہید میں وقت ضائع کرنے کے بجائے دو ٹوک انداز اپنانا چاہتی تھی، مگر مخاطب کے لہجے کی حلاوت اور انداز فکر مندی میں کیا اصرار تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی۔ عجب یہ تھا کہ وہ الزام دھر رہی تھی اور مخاطب کو سراسر اپنا قصوروار محسوس ہو رہا تھا۔ فجر، جانے انجانے میں کیا خطا سرزد ہوئی، ہنوز لا علم ہوں۔ اس لب و لہجے کی نرمی سے وہ آج تک انجان تھی، ہوش کے کچھ لمحوں کے لیے خاموشی سے ہو گئی۔ فجر، اگر تمہارے لیے کسی تکلیف کا باعث بنا ہوں تو ازالے کی صورت کیا ہوگی؟ نہیں جانتا، لیکن میں جانتی ہوں کہ مجھے اپنے پیاروں کے لیے جینا ہے، اس لیے ایک عرض لائی ہوں۔ ایمان میرے بابا کے آنگن کا کھلکھلاتا پھول ہے، اسے اپنا کر میرے بابا کے دل کی ازلی خواہش کو پورا کر دیں۔ فجر بلاآخر مدعا زبان پر لے آئی، مانو استحقاق ہر لفظ سے عیاں تھا۔ اظہار چاہ کی عدم خطاوار سے برسوں سے سمٹ کر پروان چڑھائی چاہت کی قربانی طلب کی گئی تھی۔ فجر، ان پیاروں میں میرا کہیں شمار نہیں ہے۔ حسرت و شوق کا جہاں آباد سوال حاضر تھا، اگرچہ خواہش و قربانی غیر متوقع تھی، مگر اس کی سانس تو پیاروں کے ذکر پر ہی جیتی تھی۔ وہ ان لمحوں سے جنہوں نے مخاطب کا دامن نہ تھاما تھا، گر پنکھڑیاں واہ ہوتی تھی تو کس خواہش کے تحت؟ تقدیر کا انوکھا مذاق تھا، میں نہیں جانتی میری انگلیوں نے آپ کا نمبر کیوں ڈائل کیا، ہاں مگر یقین ہے کہ یہ عرض اس دل سے ہے جہاں سے خالی لوٹنے کی امید نہیں ہے۔ سزا سنا کر قلم توڑ دیا گیا تھا، اپنا کہہ کر لوٹ لیا گیا تھا، کچھ کہے تو مان ٹوٹ جاتا، نہ کہے تو عشق سے امان ہو جاتا۔ خوابوں کے خریدار کو خواب بیچنے کی راہ دکھا دی گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے اپنا معاملہ کاتب تقدیر کے سپرد کر دیا۔ آسمان زمین پر کیسی صبح طلوع ہوئی تھی، وہ بیک وقت کئی آزمائشوں کی لپیٹ میں تھی۔ جہاں شاہ زیب شاہ اور لاڈلے بھتیجے کے ساتھ خوش و مطمئن تھے، تو آپی سجدہ اپنے بسیرے کی سلامتی کی گارنٹی دیے غیاث احمد کے ساتھ روانگی کی تیاریوں میں تھی۔ معاذ، عبدالغازی اور ایمان کی شوخ گفتگو پہلے جیسی نہ تھی۔ معاذ کی تکلیف سے دل واقف،
ایمان کے لیے فیصلہ سہل نہ تھا تو دوسری طرف اپنے پیار کے پیاروں کی خاطر گردن معاذ نے بھی جھکائی تھی، مگر وہ کیوں دل گرفتہ تھی؟ تقدیر اور تدبیر کا فرق یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کی خاطر جینے والوں کی تدبیر تھی تو کہیں تقدیر بھی تھی جو غالب تھی۔ اس وقت جب معاذ ایمان کے لیے پرپوزل دیتا اور غیاث، عباد اور فجر کی بات طے کر کے فخر سے واپس گھر لوٹتے کہ عباد احمد کی فون کال نے سب کو انگشت بدندہ کر دیا۔ عباد نے فجر کے رشتے کی بابت اپنی ضد سے رجوع کر لیا تھا اور اس نے جہاں زیب سے معذرت کرتے ہوئے اپنے فیصلے کو جذباتی قرار دیا۔ سب اس اچانک رویے سے متعجب تھے۔ غیاث سجدہ کو لیے ہر بات سے کنارہ کشی اختیار کرتے اپنے گھر لوٹ گئے اور شاہ شاہ کی ایمان کے لیے سوال اٹھاتے لبوں نے فجر شاہ سے منگنی کی رسم کے لیے بھائی سے التجا کی، جسے بخوشی قبول کر لیا گیا۔ کیا معجزہ ہوا، کیا عجب تماشا تھا کہ اگر بگڑی بنتی تھی تو کاتب تقدیر نے بگڑی بنا بھی دی تھی۔ سب کے دلوں میں ابہام تھا عباد احمد کے اچانک رویے کے متعلق، سوائے ایمان کے۔ ایمان، تم نے یہ سب کیا اور مجھے بتایا ہی نہیں؟ فجر اپنی چنچل بہن کے چمکتے چہرے کو آنکھوں میں سوئے حیرت سے بولی، کیوں بتاتی؟ تم نے معاذ کو فون کرتے وقت مجھے بتایا تھا، جب ہمارے درمیان طے ہوا تھا کہ تم عباد احمد سے رشتے کے لیے بات کرو گی اور میں معاذ سے بابا جان کی خواہش سے متعلق، تو پھر تم نے معاذ کو کال کیوں کی؟ ایمان بھمے چکائے سوال کر گئی، مجھے نہیں پتا میں نے انہیں کال کیوں کی۔ فجر منمناتے ہوئے دھیرے سے بولی، میں بتاتی ہوں تم نے انہیں کال کیوں کی، کیونکہ معاذ عبدالغازی کی پرسکون لہروں کی مانند راہ بناتی چاہت کب تمہارے دل میں طغیانی برپا کر گئی تمہیں معلوم بھی نہ ہو سکا۔ اس دن مجھے میرے سوال کا جواب ملا کہ تمہاری چاہت کیا ہے، سو میرے لیے فیصلہ کرنا اور بھی دشوار ہو گیا تھا۔ اس لیے میری انگلیوں نے عباد احمد کا نمبر کیسے ڈائل کیا تھا تمہاری طرح میں بھی ناواقف تھی۔ زیادہ بحث نہیں کی میں نے، بس اس شخص کی ایگو کو ٹچ کر کے اتنا کہا کہ اس وقت فجر اس سے عرض کر رہی ہے جس کی چاہت پر اسے مان ہے۔ عباد صاحب، اگر یہ مان آپ پر ہوتا تو آپ اس وقت آپ سے میں نہیں فجر مخاطب ہوتی۔ ایمان تفصیل سے آگاہ کرتے بولی، پھر کیا ہوا؟ فجر نے کریدا، پھر کیا؟ اتنا کہنا اس کے لیے کافی تھا کہ فجر کے دل کا مکین کون ہے، سو اس عقل مند شخص نے قدم پیچھے ہٹا لینا مناسب سمجھا، اور پھر جو ہوا وہ تمہارے سامنے ہے۔ ایمان اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے بولی، جو اس انکشاف پر سر جھکائے اپنے ہی دل میں جھانک رہی تھی، جس کی اسے پہلے خود بھی خبر نہ تھی۔ تو نے بلا وجہ میں افسانہ بنا دیا، بات اتنی نہیں تھی جتنی۔ فجر کھلکھلاتے ہوئے بولی، اچھا تو ذرا بتا، تو سرشان کے پرپوزل سے انکار کیوں کیا جنہیں تو آئیڈلائز کرتی تھی؟ ایمان آج اسے کٹہرے سے جانے دینے کو تیار نہ تھی، ہر طرف سے گھیر رہی تھی۔ پتہ نہیں ایمان، مجھے سرشان کی ہر ادا اٹریکٹ کرتی ہے، ان کا بولنا چلنا پڑھانا سمجھانا مجھے ہر بات ان کی گرویدہ بناتی تھی، مگر چاہت کیا ہے وہ ان باتوں سے ماورا ہے۔ دل کچھ اور چاہتا ہے اور نگاہ کچھ اور پسند کرتی ہے، یہ سب کچھ میں نے اب جا کر جانا۔ سرشان کو میری نگاہ سراہتی ضرور تھی، مگر میرا دل، وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ نگاہ کا سراہنا اور دل کا چاہنا دو الگ باتیں ہیں جو دیر یا بدیر سمجھ آ ہی جاتی ہیں۔ معاذ عبدالغازی کے بیڈ روم میں اس کی زندگی اور چاہت کی شراکت دار بنے، آج وہ روم سجائے اس کی منتظر تھی۔ ایک طویل مدت پرسکون نرمی کی مانند چاہت سجائے بیٹھے معاذ نے یکلخت وہ اندھیر مچائی کہ فجر جہاں زیب شاہ کو باقاعدہ طور پر اس کی زندگی میں آتے ہی بنی۔ ریڈ روایتی شرارے میں روایتی ہتھیاروں سے لیس منفرد نین نقش کی حامل فجر کو بہاروں کی نوید سناتے وہ سیج پر قدموں کے ساتھ اس کے مد مقابل آ بیٹھا۔ کتنا مشکل تھا گلاب کی بھری پتیوں میں سے اپنے گلاب کو الگ کرنا، مگر اس احقاق سے بھرپور بھاری ہاتھ یہ کام انجام دے چکے تھے۔ فجر، اس رات کو سجدوں میں گزار دوں یا حاصل سجود کے پہلو میں کہ کوئی مشورہ دو۔ معاذ کی کم گوئی کے لیے جذبات کا اظہار کسی امتحان سے کم نہ تھا۔ برسا برس کی چاہت کو اظہار کا پہرن پہنانا سہل نہیں تھا، مگر مسرت اور من کا خمار جرت گویائی کا سبب ٹھہرے۔ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ جذبات سے مغلوب ہستی کو جرت کون دے؟ روانیوں میں مغلوب کے حسن بہار کیوں نہ کہوں برگے گلاب۔ فجر معاذ شاہ کہنا کافی ہے، یہ وہ اس کے اصرار پر اور شدت گرفت میں منمناتے ہوئے بولی۔ معاذ کی بھرپور مسکراہٹ اس کے انتہائی مسرت کی عکاس تھی۔ خوبصورت لبوں کی حسین گفتگو دل میں اتر جاتی ہے، مگر جب یہی لب دوریوں کا زہر پلائیں تو دل پر کیا بیتتی ہے مت پوچھو، مت بتاؤ۔ معاذ گزری بات دہرانا چاہتا تھا، مگر فجر کٹہرے میں آنے سے کترانے لگی۔ اپنے آنے والے وقت سے خوفزدہ ہرنی بے دھیانی میں اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ معاذ کی جوابی شرارت ایسی ہی تھی، گویا آغاز گفتگو سے ہی رد عمل کے لیے موصوف تیار تھا۔ اس کی کپ کپاہٹ معاذ کے جذبات اور میں ارتعاش لانے لگی۔ ہمارے رشتے کے بیچ گزرے وقت کو نہ لائیے، وہ دھیرے سے بولی، نظریں جھکائے جانے کس خوف و وسوسے کے زیر اثر تھی۔ اچھا تو ابتدا ابھی سے کرتے ہیں، تمہارے اور میرے درمیان سے پہلی رکاوٹ ہٹا دیتے ہیں۔ معاذ کی شوخی کچھ تو فطری تھی،
کچھ فجر کے وسوسے کو زائل کرنے کے لیے بھی اس نے فجر کے دوپٹے اور زیورات کو رکاوٹ قرار دے کر اس کے وجود سے جدا کرنا شروع کر دیا۔ میں تمہیں اپنے پیار کے زیور سے مزین کر دوں گا، تم سرتا پیر میری چاہت سے بچ نہ پاؤ گی۔ معاذ اس کی بندیاں نتھ چوڑیاں اتارتے ہوئے اپنے پیار کے زیور سے اسے آراستہ کرتا گیا۔ اس کی پرحدت باہوں میں وہ نکھرتی گئی۔ ایک روپ وہ تھا جو اس کے لیے سنوارا گیا، اور ایک روپ یہ تھا جو اس نے سنوارا۔ ہر روپ اس کا تھا، وہ اسی کے ہاتھوں نکھر گیا۔ کاتب تقدیر پر بھروسہ کرنے والے اور پیار کی تدبیر کی قدر کرنے والے کے لیے جیت مقدر کر دی گئی تھی۔